आज मैं लाई हूँ ईशा गिल के नॉवल लबों पे ठहरी दुआ हो तुम की 89 एपिसोड। वो अभी तक इस थप्पड़ पर बल खाती यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही थी। हारिस, तुमने मुझे 1-2 टके की मुलाजमा के पीछे थप्पड़ दे मारा। अच्छा नहीं किया तुमने। शहजीन को अपनी तस्लील अभी तक नहीं भूल रही थी कि उसे एक मुलाजमा की खातिर और मुलाजमा के सामने तमाचा मारा गया। थप्पड़ तो वो पहले भी हारिस के बर्दाश्त कर गई थी कि तब अपनी गलती पे हारिस के रद्द अमल ने उसे इतना ताव नहीं दिलाया था, मगर अब उसे नहीं लगता था कि उसने कोई गलती की है। वो अपने घर के मुलाजमों को भी ऐसे ही ट्रीट करती थी। 1 मिनट नहीं लगाऊंगा तुम्हें फारिग करने में, फिर चाहे कोई मेरे पैरों में ही क्यों ना पड़ जाए। इस बार मैं किसी की नहीं सुनूंगा। सबसे ज्यादा तो धड़का उसे हारिस की इस बात पे लग गया था कि इस बार अगर वो उसे छोड़ने पे आ गया तो फिर किसी की नहीं सुनेगा, फिर चाहे कोई उसके पाँव ही क्यों ना पड़ जाए। ये अल्फाज याद आए तो उसे झुरझुरी सी आ गई। वो सब बर्दाश्त कर सकती थी, हर तरह की इंसल्ट, मगर वो हारिस से अलहदगी की शिकस्त नहीं खा सकती थी। वो हारिस को नहीं हार सकती थी। उसके लिए उसे अपनी अना को भी दबाकर उसकी हर कड़वी कसीली सुननी थी। वो इस कदर गुस्से में थी कि अपनी सारी भड़ास यावर के सामने निकालने का सोचा, मगर फिर ये गवारा ना गुजरा कि यावर तो क्या, कोई भी ये जाने कि शहजीन अपने शौहर से थप्पड़ खा चुकी है। तभी अंदर ही अंदर अकेली जलती कुड़ती रही, मगर यावर से बात न की। तुम्हें सुबह या शाम वॉक करने का वक्त नहीं मिलता जो रात के 1 बजे यहाँ से वहाँ मंडला रही हो। हारिस जो सोने को लेटा था और तमाम लाइट्स ऑफ करना चाहता था, मगर शहजीन मैडम के चक्कर ही खत्म नहीं हो रहे थे। कोई बेचैनी है, कोई मसला है तो कमरे से निकल जाओ, क्योंकि मुझे अंधेरे में सोने की आदत है, मगर तुम्हारे सबब कब से इस रोशनी को बर्दाश्त कर रहा हूँ। वह उकताहट भरे लहजे में बोला। इस बुआ को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मगर पहले हारिस का गुस्सा ठंडा कर लो। वो जो तब से इस इंसल्ट को लेकर सुलगी हुई थी, अब उसे पस पुश डालकर हारिस के पास चलिए। मैं क्यों जाऊं कमरे से बाहर, मैं तो यहीं रहूंगी तुम्हारे पास। वो हारिस के बराबर लेटती बोली, मगर हारिस ने कोई जवाब न दिया, रुख फेर के। अब ये खफा तो मत हो मुझसे, जो भी गलती हुई है माफ़ कर दो। दिल साफ कर लो अपना और मेरी तरफ रुख कर लो, ऐसे मुझे नींद नहीं आएगी। वो उसका चेहरा अपनी तरफ करती बोली, जबकि हारिस हैरान हुआ था कि शहज़ीन वाकई उससे माफ़ी मांग रही है, मगर फिर समझकर सर झटक गया कि ये भी यकीनन दिखावा ही है। माफ़ी मुझसे नहीं, बुआ से मांगना। उन्होंने माफ़ कर दिया तो समझना मैंने भी माफ़ कर दिया, और अब मुझसे मज़ीद कोई बात करने की ज़रूरत नहीं। मुझे बहुत नींद आ रही है, खुद भी सो और मुझे भी सोने दो। हारिस ने अब की रुख नहीं बदला था, बल्कि चत लेटकर आंखों पे बाजू रख गया। और प्लीज़ लाइट ऑफ कर दो, अगर नहीं करनी तो बता दो ताकि मैं ही उठ के चला जाऊं। वह झुंझलाहट से गोया हुआ। माफ़ी माय फुट। इस बुआ को तो मैं ऐसा मज़ा चिखाऊंगी कि याद रखेगी। वो तहैया करती लाइट ऑफ कर गई। वो कमरे में दाखिल हुआ तो उस नन्हे वजूद को सोता पाया जिसमें उसकी जान बसने लगी थी। कमरा नीम तारीकी में डूबा हुआ था, जिसके सबब वो उसका चेहरा इतनी दूर से ठीक से देख नहीं पा रहा था। वह मन मन भर के कदम उठाता उसके सरहाने चलाया और बहुत गौर से लैंप की रोशनी में उसका चेहरा देखा तो दोनों गालों पे खुश्क लकीर सी दिखाई दी। उसे जानने में देर न लगी कि ये उन आंसू की लकीर है जो आज वो बहाती रही थी। अल्तमश के दिल पे इस लकीर के सबब घोंसा बचा। आई एम सॉरी बाबा की जान, मुझे माफ़ कर दो। वो उसके सरहाने बैठा उसके बाल सहलाता उससे माफ़ी मांगने लगा। मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकता, नहीं देख सकता आपकी आंसू भरी आंखों को, मगर ना चाहते हुए भी हर बार आपको रुला देता हूँ। पर आपको यूं देखकर अंदर ही अंदर मेरा दिल भी बहुत रोता है। आपसे ज़्यादा मैं तकलीफ़ में हूँ हाला, और मेरी तकलीफ़ का किसी को अंदाज़ा नहीं। काश मैं आपको कभी खुद से दूर करता ही ना। काश एलिया की मौत पे आपको अपना सहारा देकर अपने साथ ले जाता और अपने सीने से लगा कर रखता। काश आपको रोज़े अव्वल से ही अपने पास ले आता तो आज हर कोई मुझसे आपको वापस छोड़ने की बात न करता। काश आपको तभी ले आता तो आज आप भी अपने बाबा को छोड़ के दूसरों के पास जाने की जिद न करती। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। पता होता कि ज़िंदगी में कभी ऐसा मोड़ भी आएगा तो आपको पहले ही अपने पास ले आता। आप दिल से सिर्फ मुझे ही डैड मानती और आपकी ज़ुबान सिर्फ मुझे ही डैड कहती। अरहम और सुजैन कहीं भी ना होते आपकी ज़िंदगी में, मगर गलती हो गई मुझसे। वो आज पछता रहा था, बहुत पछता रहा था उस दिन पर जब एलिया उस दुनिया से चली गई, और वो उसके साथ साथ अपनी औलाद की तरफ से भी खुदगर्ज बन गया और कभी खबर ही ना ली कि वो कहाँ है, कैसी है। पापा ने बहुत कड़े मोड़ पर ला खड़ा किया है मुझे। मैं कैसे करूँगा आपको खुद से दूर, मैं नहीं कर पाऊंगा। वो हालांकि चेहरे को दीवानों की तरह देखता बोला। बाप की बातें समातों में बासकश कर रही थी। कुछ वक्त कबल जल्दी आते, देर से आते या आज आते ही ना, मगर घर से दूर रहकर तुम हाला की बातों से पीछा नहीं छुड़वा सकते अल्तमश। रात के 12 बज रहे थे और अल्तमश सुबह का गया अब घर लौट रहा था। मुकरम कब से उसी के इंतजार में बैठे हुए थे। उसे आता देख अपने पास बुलाया और बिठा कर कुछ समझाने का सोचा, बल्कि सोच तो सुबह से ही लिया था। ठीक कहा आपने, कहीं भी चला जाऊं मगर इन तकलीफ दह बातों से पीछा नहीं छुड़वा सकता। सिर्फ मैं ही नहीं, हर इंसान ही इस मामले में बेबस है। जगह की तब्दीली से कमी खुशी में तब्दील नहीं हो जाती।
मैं जैसे गया था वैसे ही वापस लौटा हूँ। वो नकाहत से कहता सोफे पे ढह सा गया। तो क्या सोचा फिर तुमने जगह की तब्दीली करने के बाद? मुकर्रम ने पूछा। कहा तो है पापा कि जैसे गया था वैसे ही वापस लौटा हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं अपनी सोचों में तब्दीली करके लौटा हूँ? जवाब देने के बाद उसने पूछा, तब्दीली करके लौटे हो या नहीं, मगर अब कर लो। क्या तब्दील करूँ अपनी सोचों में? उसने यूँ पूछा जैसे उनके कहने पे वाकई तब्दील कर लेगा। हाला को हमेशा अपने पास रखने की सोच को आज और इसी वक्त तब्दील कर लो अल्तमश, बदल लो अपना फैसला। और जवाब में मुकर्रम ने जो कहा वो सुनकर कितनी ही देर तो अल्तमश कुछ बोल ही ना पाया। बस हैरत और बेयकीनी से उन्हें तकता गया। इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह दिया आपने पापा? वो हैरान हुआ, बेहद हैरान। आप आप चाहते हैं कि मैं हाला को खुद से दूर कर लूं, उसे भेज दूं उस घर से, हम सबसे अलग कर दूं? वो तहकीरपन से उन्हें देखता बोला, मैं नहीं चाहता अल्तमश, मगर बहुत से फैसले हमें ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। दिल पे पत्थर रखकर तुमसे हाला को वापस लौटाने की बात कर रहा हूँ, खुद पर बहुत जबर बांध कर। मैं तुम्हें हाला को खुद से दूर करने का नहीं कह रहा। वो इस घर से जाकर हमसे दूर नहीं हो जाएगी, वो हमसे मिला करेगी, हम भी उससे मिला करेंगे। दूर रहकर भी वो हमारे पास होगी बेटा। मुकर्रम की अपनी आंखों में ढेरों करम नाच रहा था, और ये अल्तमश से छुपा हुआ नहीं था। वो देख सकता था कि वाकई किस जबर के साथ वो हाला को भेजने की बात कर रहे हैं। ऐसा मत कहीं पापा, मत कहीं वो बात जो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। मैं अपनी बेटी को इन लोगों के हवाले नहीं कर सकता जो उसके माँ बाप हैं ही नहीं। उसका बाप तो मैं हूँ। यह हकीकत जानते हुए भी कैसे मैं उसे किसी और के हवाले कर दूँ, वो भी हमेशा के लिए। आप दिल पर पत्थर रख सकते हैं मगर मैं नहीं। उसे नहीं राजी होना था, वो ना हुआ। उसका दिल मानने को राजी था ही नहीं। यह हकीकत भी मत भूलो अल्तमश कि तुम्हारी बेटी तुम्हें नहीं बल्कि उन दोनों के ही अपना माँ बाप समझती है। ये सादा सी बात जो वाकई हकीकत पे मबनी थी अल्तमश के मुंह पे तमाचे की सूरत में लगी। ये सब मैं सिर्फ हाला की खुशी के लिए ही कह रहा हूँ। तुम उसके बाप हो, उसकी खुशी का ख्याल तुम्हें हमसे पहले होना चाहिए। बाप हूँ इसलिए तो नहीं कर सकता उससे खुद से दूर। अल्तमश बेबस सा बोला, अपना मत सोचो मेरे बच्चे, बल्कि अपनी बच्ची का सोचो। इतने महीनों से उसे झूठ के सहारे यहाँ टिका रखा है। रोज बहाने, रोज पहलावे। कब तक झूठ बोलोगे? कब तक पहुँचते रहोगे उसके आंसू? तरस खाओ उस पे, मत जुल्म करो उसके नन्हे दिल पर। ख़त्म कर दो उसके आंसुओं का सबब और छोड़ आओ बेटा उसे उनके पास। वो नहीं रह पाएगी उनके बगैर। मुकर्रम ने अल्तमश के दिल में हाला के लिए एहसास पैदा करना चाहा। एहसास तो उसे पहले से ही था, मगर हिम्मत नहीं थी। मुझ में हौसला नहीं है उसे खुद से दूर करने का पापा। वो बाप को लाचारगी से देखता बोला, वो मेरी बेटी है, मेरी हाला। मैं कैसे उसे हमेशा के लिए किसी और को सौंप दूँ? वो भी तब जब इतने महीने दिन रात वो मेरे साथ रही है। तब जब मुझे उसकी आदत हो चुकी है। कि इतना आसान है पापा जितना आप समझ रहे हैं? वो शिकवा भरी निगाहों से उन्हें देखता बोला तो मुकर्रम ने कहा आज़र्दगी भरी आ खारिज की, ये इतना मुश्किल भी नहीं है बेटा। न सिर्फ तुम्हें बल्कि हमें भी उसकी आदत हो चुकी है। मेरा भी दिल कांप उठता है उसे वापस भेजने का सोच कर। मगर अल्तमश मेरे बच्चे, अपनी औलाद को उसकी खुशियां देने की खातिर अक्सर माँ बाप को दहकते अंगारों पे चलना पड़ता है। कांटों से पैर लहूलुहान करने पड़ते हैं, मगर आंखों में तब भी तकलीफ की बजाय खुशी के आंसू होते हैं, क्योंकि वो आंखें अपनी औलाद को हंसता मुस्कुराता देख रही होती हैं। तुम्हें अगर अपनी औलाद की खुशी अजीज है तो तुम्हें भी अपना वजूद इन अंगारों और कांटों के सपुर्द तो करना ही होगा। और अगर नहीं अजीज तो अपनी औलाद को इन अंगारों और कांटों में झोंक दो और खुद खुशियां मनाओ कि भले ही वो लहू से भरी और आग में जल रही है, मगर कम अज कम तुम्हारे सामने तो है ना। मुकर्रम के अल्फाज थे या क्या जो अल्तमश का सीना किसी नकीले खंजर की मानन चीर कर लहू लहान करके, खासकर उनके आखिरी अल्फाज तो अल्तमश को मार ही गए थे कि अपनी औलाद को आग में झोंक कर खुद खुशियां मनाओ। वो तो मर कर भी ऐसा नहीं सोच सकता था। मुकर्रम की इस बात पे वो तो तड़प ही उठा था, और ये तड़प मुकर्रम ने वाज़ेह महसूस की थी। वो तड़प रही है अल्तमश बेटा, दिन ब दिन घट घट कर जी रही है, दिन काट रही है अपनी आज़ादी के, क्योंकि यहाँ वो सिर्फ कैद है। कैद? वो जेरे लब बड़बड़ाया। हाँ, कैद। उस परिंदे की तरह जिसे पिंजरे में बंद ढेर सारा प्यार, तवज्जो, खाना पानी सब दिया जाए, और कभी कभार बाहर की सैर भी करवाई जाए। उसे दूसरे साथियों के साथ भी रखा जाए, हर तरह से ख्याल रखा जाए, मगर फिर भी वो खुद को हमेशा कैदी ही तस्वुर करता है। क्योंकि परिंदे की आज़ादी उसकी परवास में है, उसके अपनों के साथ में है। तुम उसे कितनी ही तवज्जो और प्यार क्यों ना दे लो, वो परिंदा फिर भी अपने घोंसले और उस आसमान में उड़ने का मतमनी रहेगा जहाँ से वो आया था। वो अपना असल कभी नहीं भूलेगा। हाला भी उसी परिंदे की तरह है जिसे तुम कितने ही मोहब्बत और तवज्जो दे लो, मगर वो अपना असल यानी अपने माँ बाप को कभी नहीं भूल सकती। वो अपने उसी घर और उन्हीं माँ बाप के साथ की मुतमनी रहेगी जहाँ से वो आई है। मुकर्रम की बातें अल्तमश को बुरी तरह झिंझोड़ कर रख गई थी। कोई शक न था कि वो उनकी सब बातों से इत्तफाक करता था। हाला अभी तक उन्हें भूल नहीं पाई थी। कोई एक दिन भी ऐसा नहीं था जब उसने अपने माँ बाप का जिक्र न किया हो, उनकी बात ना की हो, उनके पास जाने की ख्वाहिश का इजहार न किया हो।
اتنے عرصے میں اس بچی کو اتنا تو جان ہی کیا ہوں کہ وہ سوائے ارحم اور نور کے کسی کو اب محبت نہیں دے سکتی جو ماں باپ کا حق ہوتی ہے۔ مکرم اسے سمجھا رہے تھے اور وہ بت بنا نہ جانے کہاں کھو گیا ہوا تھا، شاید سوچو کی گہری وادی میں۔ میں کیسے کروں گا یہ؟ کہاں سے لاؤں گا اسے خود سے دور کرنے کا حوصلہ؟ کیسے ہوگا مجھ سے یہ؟ کیسے پاپا؟ وہ بچوں کی طرح ان کے ہاتھ پکڑتا پوچھنے لگا، جبکہ اس کی انتہا کی بے بسی پہ مکرم کا دل مٹھی میں جکڑا گیا۔ حوصلہ تو میرا بھی نہیں پڑ رہا میرے بچے۔ اسے دادا کی جان کہنے کی اتنی عادت ہو گئی ہے مجھے کہ وہ اگر نہ ہوئی تو میں کسے دادا کی جان پکارا کروں گا، کسے پڑھایا کروں گا، کسے کہانیاں سنایا کروں گا۔ بہت دل کرتا ہے میرا بھی سوچ کر، مگر پھر اس بچی کو دیکھ کر جو تکلیف ہوتی ہے اس کے آگے اپنی وہ تکلیف بہت چھوٹی محسوس ہوتی ہے التمش۔ مکرم کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی پیدا ہوئی تھی۔ اور میں؟ میرا کیا پاپا؟ میں صبح اٹھتے ہی کسے دیکھوں گا، کسے گھمانے لے جایا کروں گا، کسی آفس سے آتے ہی پکارا کروں گا، کسے رات میں کہانیاں سنایا کروں گا، اور کسے بابا کی جان کہہ کر پکاروں گا؟ کسے پاپا؟ التمش کا جی چاہا وہ رو دے۔ وہ یہی ہوگی التمش، اسی ملک میں، اسی شہر میں اور اسی علاقے میں۔ آفس سے آ کر اس سے ملا بھی کرو گے، اسے گھمانے بھی لے جاؤ گے، اور بابا کی جان بھی اسے ہی کہو گے۔ بس میرے بچے اپنا فیصلہ بدل لو، جسے بابا کی جان کہتے ہو اس جان کی خوشی کی خاطر۔ مکرم کے آخری جملے پہ التمش نے بہت مشکل سے اپنی آنکھوں میں اترتی نمی کو دبایا۔ 1 مہینہ، کتنی ہی دیر تو وہ کچھ بول ہی نہ سکا، اور جو بولا تو 1 مہینہ۔ مکرم اس کے ان 2 لفظوں کے کہنے کا مطلب سمجھ نہ پائے۔ بس 1 مہینہ دے دے مجھے پاپا، میں یوں ایک دم سے اسے خود سے دور نہیں کر سکتا۔ میں میں خود کو حوصلہ دینا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں خود کو کہ میرے لیے حالہ میری بیٹی صحیح، مگر حالہ کے لیے میں اس کا باپ ہرگز نہیں ہوں، اور نہ ہی شاید کبھی ہو سکتا ہوں۔ مجھے وقت چاہیے خود کو سمجھانے کے لیے، اس سے دوری کا حوصلہ پیدا کرنے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر اس کے ساتھ مزید وقت بتانے کے لیے۔ مجھے وقت چاہیے پاپا۔ وہ وقت مانگ رہا تھا یا صرف بتا رہا تھا کہ وہ وقت لے رہا ہے؟ مکرم جان نہ پائے۔ اس طرح تو تم کبھی بھی اسے خود سے دور کرنے کا حوصلہ نہیں کر پاؤ گے جب تک وقت پہ وقت لیتے رہے۔ مکرم کی بات بھی ٹھیک تھی، ایسے تو وہ حالہ کے مزید قریب ہوتا جاتا، مزید اٹیچڈ ہو جاتا، مزید عادی ہو جاتا۔ بس 1 مہینہ پاپا، وہ ایک پہ قدرے زور دیتا بولا تو مکرم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ ٹھیک ہے بیٹا، لے لو 1 مہینہ، مگر اس کے بعد تم مکر مت جانا، اپنے فیصلے سے اپنے کہے پہ عمل ضرور کرنا، ورنہ وہ ورنہ پر آ کے رکے، ورنہ میں خود اسے واپس چھوڑ آؤں گا۔ وہ اٹھے اور اپنا جملہ مکمل کرتے التمش کو دہلا کے، جانتا ہوں تم اپنا فیصلہ پھر سے تبدیل کر لو گے، اسی لیے بتا رہا ہوں کہ اس پہ عمل تم نے نہ کیا تو میں کر لوں گا۔ مکرم بھی اسی کے باپ تھے، جانتے تھے اپنی بیٹی کو ہمیشہ مہلت مانگتا تھا، اور مدت پوری ہونے کے بعد بھی وہیں کھڑا نظر آتا تھا جہاں کھڑے ہو کر مہلت مانگتا تھا، یعنی عمل کی خاطر آگے نہیں بڑھتا تھا۔ اب اٹھو شاباش، جا کر سو جاؤ، بہت وقت ہو گیا، حالہ کو تو شام میں ہی سلا چکا ہوں، رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ مکرم کی آخری بات پہ التمش کا دل ڈوبا، حالانکہ آنسو سے چیر کر رکھ دیتے تھے، اس میں کوئی شک نہ تھا، وہ بھی بس اپنی بیٹی کو خوشی دیکھنا چاہتا تھا، اور اس کی بیٹی کی خوشی اس میں نہیں تھی، اس میں بھی کوئی شک نہ تھا۔ مکرم اسے کہہ کر پلٹ کے تو وہ بھی دل پہ ڈھیروں بے بسی، مجبوری، تکلیف اور آنسوؤں کا بوجھ لیے اٹھ کھڑا ہوا، مگر خود کے لیے ایک سوال چھوڑے کہ کیا واقعی 1 مہینے بعد وہ حالہ کو واپس چھوڑنے کے فیصلے پہ عمل کر پائے گا یا اپنا فیصلہ بدل ڈالے گا؟ ہاں، یہ اس کے لیے بھی سوالیہ نشان تھا، کیونکہ وہ اپنے فیصلے میں ابھی بھی ڈاما ڈول تھا۔ پاپا نے بہت کڑے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے مجھے، میں کیسے کروں گا آپ کو خود سے دور؟ میں نہیں کر پاؤں گا۔ ہاں، وہ نہیں کر پا رہا تھا حوصلہ۔ میں اس پورے مہینے میں آپ کو خود سے اتنا قریب کر لوں گا، خود کا اتنا عادی بنا لوں گا کہ آپ مجھے چھوڑ کر جانے کا خیال دل سے نکال دو گی، کبھی جانے کی بات نہیں کرو گی۔ ہاں حالہ، اس 1 مہینے کی مہلت میں نے آپ کو خود سے دور کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود سے قریب کرنے کے لیے ہی لی ہے۔ جب تم خود کہو گی کہ تمہیں مجھے چھوڑ کر نہیں جانا تو دیکھنا پاپا بھی تمہیں چھوڑنے کا خیال ترک کر دیں گے۔ کہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا واقعی اس نے 1 مہینے کی مہلت اس لیے لی تھی؟ کیا واقعی اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اپنے کہے پہ عمل کرنے کا؟ کیا وہ جھوٹ بول کر آیا تھا مکرم سے صرف اس لیے کہ وہ مطمئن اور چپ ہو جائیں اور دوبارہ اس بارے میں بات نہ کریں؟ ہاں، ایسا ہی تھا، ورنہ التمش اتنی آسانی سے کیسے مان سکتا تھا بھلا؟ یہ کیا ہو رہا ہے محترمہ؟ آگا فارس ناشتہ کرنے کے بعد ریڈی ہو کر آفس کے لیے نکل رہے تھے جب ہال میں قدم رکھنے پہ نظر آدھی دیوار کو گھیرے LED کے ساتھ ساتھ صوفے پہ برجمان کارن فلیکس کھاتی ایزل پہ پڑی تو اس کے سر پہ پہنچتے استفسار کرنے لگے۔ مارننگ شو دیکھ رہی ہوں اور کارن فلیکس کھا رہی ہوں، وہ سادگی سے جواب دے کر پھر سے اسکرین کی طرف دیکھنے لگی۔ اپنا مارننگ شو بند کرو، نہیں تو آج رات جو نائٹ شو میں نے تمہیں دکھایا تو کانوں کو ہاتھ لگاؤ گی، کیونکہ جن کانوں سے یہ سب سن رہی ہو رات میں انہی کانوں سے دھوئیں نکلوا دوں گا۔
وہ دھمکیاں میں اس لہجے میں بولے بھی تو کیا، ایزل کو تو ابھی سے اپنے کانوں سے دھوئے نکلتے محسوس ہوئے۔ اس نے چپ چاپ سر جھکاتے ہوئے ریموٹ اٹھایا اور LED کو آف کر ڈالا۔ اب اٹھو اور اچھے بچوں کی طرح جا کر اپنی پڑھائی کرو، کل تمہارا ایگزام ہے اور میں تمہاری تیاری میں کوئی کمی نہیں چاہتا۔ انہوں نے پڑھنے کا حکم جاری کیا۔ مگر آقا، ابھی تو اٹھی ہوں، صبح صبح نہیں پڑھا جاتا مجھ سے۔ وہ چمچ بھر کر کارن فلیکس منہ میں ڈالتی بولی، جس سے ٹھیک سے بولا بھی نہ کیا۔ صبح ہی صبح نہیں محترمہ، 10 بج رہے ہیں۔ انہوں نے سامنے لگی وال کلاک کی طرف اس کی توجہ دلانا چاہیے۔ میں جب اٹھتی ہوں میری صبح تو تبھی ہوتی ہے۔ وہ شانے اچکا کر بولے، اچھا اگر ایسا ہے تو پھر جب مجھے بھی میری مارننگ کس ملے تو میری صبح ہوتی ہے۔ سو فٹافٹ سے یہاں کس کر دو۔ انہوں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اپنا چہرہ آگے کرتے ہوئے انگشت شہادت سے لبوں کی طرف اشارہ کیا۔ منہ دھو رکھے، دیکھ نہیں رہی بزی ہوں میں۔ اس نے ان کا چہرہ پیچھے کیا۔ اس کام میں تو 24 گھنٹے ہی مصروف رہتی ہو۔ انہوں نے اس کے کھانے کی مصروفیت کو دیکھتے ہوئے کہا، نظر مت لگا دیجیے گا، ایزل نے چل کر کہا اور اپنا کارن فلیکس والا باؤل سائڈ پہ چھپایا۔ تم نظر کی بات کرتی ہو، میں تو جب تمہیں اس کام میں مصروف دیکھتا ہوں زبان اور دل سے بے اختیار ماشاء اللہ کہتا ہوں۔ شکر ادا کرتا ہوں کہ کم از کم کھانے کے معاملے میں تو میری بیگم مجھے بالکل تنگ نہیں کرتی۔ وہ سنجیدگی سے بتا رہے تھے، یہ باقی معاملات کون سے ہیں جن میں آپ کو تنگ کرتی ہوں؟ اس نے دوسری ہی بات پکڑ لی، جیسے کہ دوائی کے معاملے میں تو تم 4 سال کی ضدی بچی بن جاتی ہو جسے 10 بندے قابو میں کر کے دوا پلاتے ہیں، مگر شکر ہے تمہیں میں اکیلا ہی قابو کر لیتا ہوں۔ اس کے علاوہ پڑھائی میں بھی تم مجھے بہت تنگ کرتی ہو اور اپنی کیئر کے معاملے میں بھی بس تنگ ہی تو کر رکھا ہے تم نے ہر طرف سے مجھے۔ وہ بیچارگی سے بولے، جس روز آپ تنگ آ جائیں گے مجھ سے اس روز تنگ کرنا بھی بند کر دوں گی۔ ایزل ناک سکیڑتی بولی، میں کیوں آنے لگا اپنی ایزو سے تنگ؟ تم تنگ کرتی ہو تو زندگی میں خوشگوار جھونکوں کا گمان گزرتا ہے، جب تنگ نہیں کرتی تو سب بدمزہ سا لگتا ہے۔ تو مجھے جب چاہو جتنا بھی چاہو جی بھر کر تنگ کرو ایزل، تمہیں دل و جان سے اجازت ہے، کیونکہ مجھے تم ایسے ہی پسند ہو۔ کبھی مت بدلنا اپنے یہ شرارتی انداز، یہ نخریلا پن۔ وہ تو دل و جان سے فدا تھے اپنی ایزل کے ایسے انداز پہ جو وہ شروع سے دیکھنے کے عادی تھے، مگر کبھی کبھی آپ مجھ سے تنگ آ جاتے ہیں اور باتیں سناتے ہیں۔ اس نے یاد دلاتے ہوئے شکوہ کیا، اتنا تو چلتا ہے یار، اور پھر دل سے تھوڑی نہ کبھی اکتاہٹ کا اظہار کیا ہے۔ دل سے کبھی تنگ نہیں آ سکتا تم سے، بظاہر چاہے جو بھی کہہ لوں، جتنی بھی باتیں سنا دوں۔ انہوں نے اس کے بالوں کی لٹ کو انگلی پہ رول کر کے کھینچتے ہوئے حرف حرف سچ کہا، اچھا اب آپ تو تنگ مت کریں اور اٹھے جائیں۔ ایزل نے اپنی لٹ چھڑواتے ہوئے کہا، تنگ نہیں کر رہا، پیار سے دیکھ رہا ہوں، پیار سے بول رہا ہوں اور پیار سے چھو رہا ہوں۔ وہ پھر سے اسے چھیڑتے ہوئے بولے، میرے پاس بیٹھ کر آپ آفس جانے کی ہوش کیوں بھول جاتے ہیں آقا؟ ایزل نے کئی بار کا کہا جملہ پھر سے دہرایا، تمہارے روبرو بیٹھ کر تو میں اپنی ہوش بھول جاتا ہوں جانا، آفس تو بہت دور کی بات ہے۔ انہوں نے بھی اپنا مخصوص جواب دہرایا، آپ کو ہوش میں لانا میں اچھے سے جانتی ہوں۔ ایزل نے گھوٹتے ہوئے کہا، تو پھر لاؤ نا۔ وہ تیار بیٹھے تھے، ان کے کہنے کی دیر تھی کہ ایزل نے پاس پڑا کشن اٹھا کر ان کے سر پہ دے مرا۔ اف، کیا کر رہی ہو؟ ایسے کون لاتا ہے ہوش میں؟ اس غیر متوقع حرکت پہ وہ ہڑبڑا اٹھے۔ ایسے میں لاتی ہوں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے طریقے ہیں، ابھی بھی ہوش میں نہیں آئے تو بتائیں تاکہ میں دوسرے طریقے پہ عمل کروں۔ وہ کیا سوچے بیٹھی تھی وہ نہیں جانتے تھے، تبھی بولے، میں انٹرسٹڈ ہوں تمہارے دوسرے طریقے میں۔ وہ دلچسپی سے بولے، اچھا تو پھر قسم ہے آپ کو کہ آپ یہاں سے ہلیں گے نہیں۔ وہ انہیں یہیں بیٹھے رہنے کی قسم ڈالتے خود صوفے سے اٹھی، جبکہ آگا فارس آگے ہو کر دیکھنے لگے کہ وہ کیا کرنے والی ہے، مگر جیسے ہی اس نے میز سے پانی کا بھرا جگ پکڑا تو وہ جست لگا کر صوفے سے اترے اور چند قدم پیچھے جا کھڑے ہوئے۔ اب بھاگ کیوں رہے ہیں؟ بھولے مت، میں نے کہا تھا قسم ہے جو آپ یہاں سے ہلے۔ ایزل ابھی بھی جگ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی، وہ تو تم نے دی تھی، میں نے کب دی؟ اور اب واپس رکھ بھی دو اسے۔ انہوں نے جگ کو گھوٹی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیوں رکھوں؟ آپ تو بہت انٹرسٹڈ تھے نا۔ اس نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے انہیں ان کی بات یاد دلائی، یار میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، مجھے آفس بھی تو جانا ہے، اتنا وقت لگا کر تیار ہوا ہوں، دوبارہ سے ہونا پڑے گا۔ انہوں نے مجبور سی شکل بناتے ہوئے کہا، ہاں ہاں ہاں، تھینک گاڈ آپ اس سے قبل ہی ہوش میں آگے۔ اس نے جگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور جگ واپس میز پہ رکھا۔ اب آپ کو یاد ہے کہ آپ کو آفس بھی جانا ہے، تو چلیں فوراً سے قبل چلتے بنے۔ ایزل نے کیسی چالاکی سے ان کے منہ سے آفس جانے کی بات نکلوا لی تھی۔ وہ ہنس رہی تھی، جبکہ آگا فارس خجالت سے مسکراتے سر جھکاتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ بہت چلاک ہو تم۔ انہوں نے بھی ہنستے ہوئے اس کے سر پہ چپت لگائی تو ایزل اپنی دانتوں کی مزید نمائش کرتی، ان کی کمر کی طرف بازو حائل کرتی، ان کے سینے سے تھوڑی ٹکائے انہیں دیکھنے لگی۔ تمہاری ساری چلاکی آفس سے واپس آ کر نکالوں گا جب تم بک بغل میں چھپا کر کہو گی کہ آگا پلیز 10 منٹ اور۔
انہوں نے بھی اس کی کمر کی طرف اپنے بازوؤں کی کینچی بناتے ہوئے پیار سے کہا، مگر ایزل جل کر رہ گئی۔ آپ کو پڑھائی کے علاوہ کوئی اور بات نہیں آتی کیا؟ وہ جھنجھلا کر بولی اور اپنے بازو واپس کھینچتے رخ پھیر گئی۔ ایک بار تم ایگزام سے فارغ ہو جاؤ تو پھر تم سے وہ ساری باتیں کروں گا جو تمہاری پڑھائی کی وجہ سے دل میں دبائے بیٹھا ہوں۔ دن بھی ہمارا ہوگا، رات بھی بس ہماری ہی ہوگی۔ کوئی کتابیں، کوئی پڑھائی نہیں ہوگی سوائے اس پڑھائی کے جو ہماری قربت کے خمار کا نتیجہ ہوگی۔ وہ اس کے پیٹ کی طرف ہاتھ رکھتی اس کے شانے پہ تھوڑی ٹکائے بولے تو ایزل شرم سے لب کاٹ کی۔ اس پڑھائی سے بہتر تھا کہ وہ یہی پڑھائی کر لیتی جس کا آج وہ حکم جاری کر رہے تھے۔ صرف تمہارے ایگزامس کی وجہ سے خود پہ جبر کر رکھا ہے اور تمہیں رات میں تیاری کے لیے جگائے رکھتا ہوں۔ ایک بار اس طرف سے فارغ ہو جاؤں پھر رات رات بھر جس تیاری کے لیے جگایا کروں گا اس کا رزلٹ بھی مل کر دیکھا کریں گے، اور رزلٹ سے تمہارا بچ پانا مشکل ہے سویٹی۔ آغا فارس اپنی اس بات سے ایزل کے گال اور کان دہکا گئے۔ ایزل کی بولتی بند ہو چکی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی ان باتوں کا کیا جواب دے۔ تو کیا میں یہ دعا کروں کہ میرے ایگزامس کبھی ختم ہی نہ ہو؟ کچھ دیر بعد وہ بولی بھی تو کیا۔ آغا فارس نے سخت قسم کی گھوری سے اسے نوازا۔ میں تمہارے لیے آسانی چاہ رہا ہوں مگر نہیں، تم شاید یہ چاہتی ہو کہ میں تمہیں اتنی بھی مہلت نہ دوں اور ایگزامس کے دوران ہی دوسری تیاری کا سلسلہ شروع کر دوں۔ وہ ایزل کو آنکھیں دکھاتے بولے تو ایزل چٹپٹا سی گئی۔ میں نے کب کہا ایسا؟ وہ احتجاجن بولی۔ تم نہ کہہ کر بھی کہہ گئی ہو، سب انداز سمجھتا ہوں تمہارے۔ اب وہ اسے چھیڑنے پہ لگے ہوئے تھے۔ آگا خبردار، جو آپ نے مجھے تنگ کیا تو جب تک میرے ایگزامس ہیں آپ مجھے بالکل پریشان نہیں کریں گے۔ اس نے انگلی اٹھا کر کہا، یعنی ایگزامس کے بعد تو تنگ کرنے کی اجازت ہے نا؟ وہ ایک آنکھ دبا کر بولے اور ایزل کی انگلی اپنی گرفت میں لی۔ قطعی نہیں، وہ جلدی سے بولی، مگر ابھی تو تم نے کہا کہ جب تک ایگزامس ہیں۔ انہوں نے ایزل کی بات پکڑی تو وہ بکھلا سی گئی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، پتہ نہیں آپ کیا کیا سنتے رہتے ہیں۔ وہ تو روانی میں بول گئی تھی اور اب بول کر پچھتا رہی تھی۔ نہ جانے من، اب آپ اپنی بات سے مکر نہیں سکتے۔ آپ نے جو کہہ دیا ہے وہ ماننا مجھ پہ اب فرض ہو چکا ہے۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے اس کی انگلی کو دانتوں تلے دبایا تو وہ اپنا ہاتھ واپس کھینچتی چلائی، بس کریں اب، نہ مجھے اب آپ سے کچھ کہنا ہے نہ آپ سے کچھ سننا ہے، چپ چاپ دروازے سے باہر نکل جائیں۔ وہ روب میں آتی بولی۔ اس نے انہیں دروازے کا راستہ دکھایا۔ تم بھی کمرے میں جاؤ اور کتاب پکڑ کے چپ چاپ بیٹھ کے ایگزامس کی تیاری کرو، واپس آ کر ایک ایک لفظ سنوں گا، مکمل بک، اوکے؟ انہوں نے بھی اسی کے انداز میں کہتے ہوئے اسے کمرے کا راستہ دکھایا۔ جا رہی ہوں، ویسے بھی مجھے سب آتا ہے، وہ ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں ہاتھ جھلا کر بولی۔ ہاں سب پتا ہے کہ کتنی تم پڑھاکو ہو، نالائق کہیں گی۔ وہ اس کے سر پہ چپت لگا کر کہتے آفس کے لیے نکل گئے۔ خود تو جیسے ہر سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے انہوں نے، بڑبڑا کر کہتی وہ واپس پلٹی تاکہ آرام سے صوفے پہ بیٹھ کے کارن فلیکس کھاتے ہوئے باقی کا شو دیکھے، مگر ابھی پلٹی ہی تھی کہ ایک دم سے چکر سا آ گیا۔ اس نے بے ساختہ ایک ہاتھ سے صوفے کی پشت کو تھاما اور دوسرے ہاتھ سے اپنا سر، کچھ دیر کھڑی رہی اور پھر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ شکر ہے آگا کے ہوتے ہوئے چکر نہیں آیا، ورنہ وہ پریشان ہو جاتے اور آفس جاتے ہی نہ بلا وجہ چھٹی کر لیتے۔ ایزل نے اس پہ بھی شکر کیا، کبھی کبھار چکر آ جاتے تھے اسے، تبھی اس نے اس بات کی ٹینشن نہ لی۔ ہاں مگر اب تھوڑا سا جی بھی متلانے لگا تھا، تبھی اس نے صوفے پہ پڑے کارن فلیکس اٹھا کر میز پہ رکھ دیے۔ اب وہ انہیں کھانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ مینا میری بک پکڑانا، سائڈ ٹیبل پہ پڑی ہوگی۔ ایل ای ڈی آن کرتے ہوئے اس نے بک کا بھی حکم جاری کر دیا۔ کمرے میں جا کے پڑھنے کا موڈ نہیں تھا، بلکہ پڑھنے کا تو سرے سے ہی موڈ نہیں تھا، مگر ایگزام سر پہ تھا، سو پڑھنا تو تھا ہی۔ حارث تمہارا ناشتہ؟ حارث ابھی ناشتے کی میز پہ بیٹھا ہی تھا کہ شہزین نے ناشتہ اس کے سامنے سجایا۔ کل کے کھانے کی طرح یہ ناشتہ بھی یقیناً تم نے ہی بنایا ہوگا۔ حارث نے ناشتہ دیکھتے ہی طنز کیا، یہ میں نے ہی بنایا ہے۔ اس نے اپنے لفظوں پہ زور دیا تو حارث نے اپنے ناشتے پہ غور کیا۔ اد جلے ٹوسٹ اور ساتھ ہاف فرائیڈ ایگ تھا جس کی زردی کچھ زیادہ ہی کچی تھی، ساتھ چائے کا کپ تھا۔ چائے کا رنگ تو دیکھنے میں خوبصورت لگ رہا تھا، نامعلوم ذائقے میں کیسی تھی، دیکھ کر لگ بھی رہا ہے یہ بھی ایک طرح کا طنز ہی تھا۔ کھا کے بتاؤ نا کیسا بنا ہے، شہزین نے اشتیاق سے کہا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں یہ سب کھاؤں گا؟ حارث نے حیران سے صورت بناتے ہوئے کہا، کیونکہ میں نے تمہارے لیے بہت دل اور محنت سے بنایا ہے، میں اس جھوٹ کے لیے شرمندہ ہوں۔ مجھے یا تو خود کھانا بنانا چاہیے تھا یا باہر سے نہیں منگوانا چاہیے تھا۔ شہزین ظاہر کر رہی تھی کہ یہ ایک طرح کی معذرت ہے اس کی طرف سے۔ تم نے معافی کے طور پہ یہ ناشتہ بنایا، مگر مجھے کیا لگتا ہے شہزین کہ یہ کر کے تم میرا دل راضی کرنے کی بجائے الٹا مزید برا ضرور کر چکی ہو۔ حارث کی اس بات کا مطلب وہ نہ سمجھی، یعنی تمہیں کیوں لگتا ہے کہ ایسا ناشتہ جس کی صورت دیکھ کر ہی مجھے کچھ ہو رہا ہے، نہ جانے وہ ذائقے میں کیسا ہوگا، میں یہ کھا کر تم سے راضی ہو جاؤں گا اور تمہیں تمہاری اس دن والی حرکت سے معاف کر دوں گا۔ اس نے اپنا مطلب واضح کیا۔
کھانے کو برا کہنا بری بات ہے شاید، کبھی تمہیں کسی نے بتایا نہیں؟ شہزین نے اپنی طرف سے ڈائلاگ مارا۔ دیکھو شہزین، مجھے تمہارے اس دن کے جھوٹ پہ بہت غصہ آیا تھا، مگر وہ کوئی ایسی غلطی نہیں تھی جس پہ میں تم سے سخت قسم کی ناراضگی کا اظہار کرتا۔ غصہ تمہارے باہر سے کھانا آرڈر کرنے پہ نہیں ہے، غصہ تمہارے جھوٹوں پہ ہے۔ ایک جھوٹ کے پیچھے تم 100 جھوٹ بولتی ہو، جیسے کہ تمہارا ہاتھ کھانا بناتے ہوئے کٹ گیا۔ تمہیں میرا کام کرنا ہے تو دھوکے فریب کو شامل مت کرو کہ دوسروں سے کروا کر اپنا نام بنا لیا۔ ایسا کرنا ہے تو آج کی بات میرا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں تمہیں۔ حارث نے آخر میں قطعی لہجے میں کہا۔ تم میرا کام دل سے کرو گی تو میں تمہارے اس کام کی دل سے قدر کروں گا، یہ یاد رکھنا۔ اب جیسے کہ اس ناشتے کو دیکھنے کا دل بھی نہیں چاہ رہا، مگر جی کڑا کر کے صرف اس لیے کھانے لگا ہوں کہ پہلی بار تم نے میرے لیے کچھ بنایا ہے۔ حارث ہر بار موقع دیتا تھا اس رشتے کو، سو اس بار بھی دے رہا تھا۔ جانتا تھا شہزین بالکل شرمندہ نہیں، یہ ناشتہ بھی بس دکھاوا ہے، مگر پھر بھی وہ اس کے وقت اور محنت کی قدر کرتا تھا جو اس نے اس ناشتے پہ سرو کی۔ میں تمہارا ہر کام دل سے ہی کروں گی حارث۔ وہ حارث کے برابر بیٹھتی بولی تو حارث نے ایک نوالا بنا کر اس کے منہ کے پاس کیا۔ کہتے ہیں پہلا نوالا ہمیشہ بیوی کو کھلانا چاہیے، سوچا آج اس بات پہ عمل ہی کر لوں۔ کیا وہ ایسا دانستہ کر رہا تھا؟ ہاں یقیناً، جبکہ شہزین کو ایسا جلا ٹوسٹ اور کچا انڈا دیکھ کر اپنے ہی بنائے ناشتے پہ متلی سی محسوس ہونے لگی۔ اس نے بڑی مشکل سے خود پہ جبر کرتے ہوئے وہ نوالا منہ میں لیا اور مسکرائی، مگر حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا۔ کیسا لگا تمہیں اپنی محنت کا پھل؟ حارث نے اس سے ناشتے کا ٹیسٹ پوچھا تو وہ ایک بار پھر سے جبرن مسکرا کر بولی، اچھا ہے۔ کڑے دل کے ساتھ اس نے کہا، یعنی بالکل اچھا نہیں ہے۔ حارث اس کے تاثرات سمجھتا ہولے سے بڑبڑایا اور ایک نوالا خود بھی منہ میں ڈالا۔ پوچھو گی نہیں کیسا ہے؟ حارث اس کے بولنے کا منتظر تھا، مگر جب وہ نہ بولی تو حارث نے خود ہی پوچھ لیا، جبکہ شہزین میں ایک نوالا لینے کے بعد ہمت نہ تھی کہ پوچھے۔ اس کا اپنا دل ٹیسٹ پر متلا اٹھا تھا۔ تم خود ہی بتا دو، یہ ایک طرح سے پوچھا ہی گیا تھا۔ ابھی پریکٹس کی کافی ضرورت ہے تمہیں، کل بھی تم ہی بنانا، پرسوں بھی تم ہی بناؤ گی، اور اس سے اگلے 4 دن بھی تم ہی۔ یہ پورا ایک ہفتہ ناشتے کی ذمہ داری تم سنبھالو گی، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ایک ہفتے بعد تمہارا ناشتہ اتنا بہتر تو ہو جائے گا کہ میں آخری نوالا کھائے بغیر میز سے اٹھوں نہ، سمجھ گئی؟ وہ حارث کی طرف سے اچھا ہے جیسا جملہ سننے کے منتظر تھی، جبکہ حارث نے تو الٹا اس پہ پورا ہفتہ ناشتے کی ذمہ داری ڈالتے ہوئے باقاعدہ لیکچر ہی دے ڈالا۔ پورا ہفتہ؟ وہ بے بسی بھری صورت لیے بڑبڑائی۔ بے بسی اس لیے کیونکہ اب اس کی کوئی چالاکی کام نہیں آنے والی تھی، وہ چالاکی کرتی تو پکڑی جاتی، سو اسے خود ہی بنانا پڑنا تھا۔ بوا کی ہیلپ لے سکتی ہو، اور ہاں، تمہیں آج کے بعد میں بوا سے بدتمیزی سے پیش آتا نہ دیکھوں۔ جس روز میں نے تمہیں بوا یا امی جان سے بدتمیزی کرتے دیکھا تو وہ دن تمہارا اس گھر میں آخری دن ہوگا، یہ یاد رکھنا شہزین۔ حارث بھلا اس کی بوا سے کی بدتمیزی کیسے بول سکتا تھا؟ میں تم سے آج نارملی بات کر رہا ہوں تو صرف اس لیے تاکہ کہیں نہ کہیں تمہیں اپنے رویے پہ شرمندگی محسوس ہو اور تم دوبارہ ایسا نہ کرو، ورنہ کل تم جس طرح سے بوا سے پیش آئی، میرا دل تم سے بات کرنے تو کیا تمہاری صورت تک دیکھنے کو نہیں چاہ رہا۔ حارث کی باتوں پہ شہزین اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ میں غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی حارث، مجھے لگا بوا ہمارا رشتہ خراب کرنا چاہتی ہیں۔ جب سے آنٹی گئی ہیں وہ کچھ زیادہ ہی آنر جیسا بہیو کر رہی ہیں، بس یہی دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ اس نے بہانہ بنایا، بوا کی حیثیت اس گھر میں میری ماں کی جیسی ہی ہے، تم انہیں بھی اس گھر کی آنر ہی سمجھو، اور ویسے بھی امی جان خود ان کے ذمہ ساری ذمہ داری ڈال کر گئی ہیں۔ اگر تم سے یہ برداشت نہیں ہوتا تو خود کو اس قابل بناؤ کہ امی جان بوا کی بجائے اس گھر کا نظام بلا خوف اور بلا جھجک تمہارے ہاتھوں میں دے دیں۔ حارث ناشتے سے ہاتھ روکے بوا کو موضوع گفتگو بنائے ہوئے تھا اور شہزین کا دل جل کر سوا ہو رہا تھا۔ بوا کی حیثیت اور گھر کی ذمہ داری مائی فٹ، اس سے جل کر سوچا۔ اچھا چھوڑا نا ان باتوں کو، تم ناشتہ کرو۔ وہ مزید یہ سلگی باتیں سن کر اپنا وجود آتش سے نہیں بھرنا چاہتی تھی، تبھی اس موضوع کو ٹھپ کرنا چاہا۔ حارث نے بھی مزید اس بارے میں کوئی بات نہ کی۔ انڈا ٹوسٹ تو وہ بڑے جبر کے ساتھ نگل ہی رہا تھا، مگر چائے اس نے اچھی شکل دے کر حلق سے اتاری، مگر حلق سے اتارنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ چائے تو انڈے ٹوسٹ سے بھی کہیں زیادہ بدمزہ ہے۔ اف شہزین، یہ چائے ہے یہ شربت؟ اتنی پتلی اور اتنی چینی کون ڈالتا ہے یار؟ حارث نے کپ واپس پٹکا۔ مجھے کیا پتا، میں نے تو اندازے سے ڈال دی اور پانی شاید زیادہ ڈل گیا مجھ سے۔ وہ منمنائی، آج کے بعد چائے مت بنانا تم، باقی جو مرضی بنا، چائے کے معاملے میں اپنا ٹیسٹ خراب نہیں کر سکتا۔ وہ سختی سے بولا کیونکہ اس لمحے اسے انم کے ہاتھ کی چائے شدت سے یاد آئی تھی۔ اس کے ہاتھ کی چائے کا ایسا ذائقہ تھا کہ وہ اگلے 10 سالوں تک بھی اس ذائقے کو اپنی زبان پہ محسوس کر سکتا تھا۔ میں اس کی بھی پریکٹس کر لوں گی۔ وہ جلدی سے بولی، جو کرنا ہے کرو، مگر میرے لیے دوبارہ مت بنانا۔ حارث نے اسے ایک گھونٹ کے بعد فوراً قسم کھا لی آئندہ نہ پینے کی۔ خیر اب میں چلتا ہوں، تم کرو ناشتہ۔ وہ نیپکن سے منہ صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تم نے ٹھیک سے ناشتہ نہیں کیا، میں جانتی ہوں برا بنا ہے اس لیے نہیں کیا۔
شہزین نے شکوہ کیا، جبکہ ایسا ناشتہ بنانے پہ شکوہ تو حارث کو اس سے ہونا چاہیے تھا۔ تمہاری چائے نے مجھے مزید کچھ کھانے پینے کی اجازت ہی نہیں دی، مجھے چائے کا گھونٹ آخر میں بھرنا چاہیے تھا۔ وہ چائے کو افسوس بھری نگاہوں سے دیکھ کر کہتا ڈائننگ ہال سے نکل گیا، کیونکہ دوسرا ناشتہ تو وہ کر لیتا، مگر چائے نے واقعی اس کے منہ کا ذائقہ مزید بدمزہ کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک تو اس کے لیے اتنی محبت اور وقت لگا کر ناشتہ بناؤ، اوپر سے اس سے باتیں سنو۔ پہلی بار ناشتہ بنایا، اس سے اتنی توفیق نہ ہوئی کہ ہتھیلی پہ 4 نوٹ ہی رکھ دے، بجائے داد دینے کے الٹا پورے ہفتے ناشتہ کی ذمہ داری میرے ماتھے مار گیا۔ کام کرتی ہے میری جوتی، آج سے ہی بستر پر پڑ جاؤں گی بیماری کا بہانہ بنا کر۔ میں پاگل ہوں کیا جو صبح ہی صبح اپنی نیند خراب کر کے کچن کی گرمی میں سڑ کر اس کے لیے ناشتے بناؤں اور باتیں سنو۔ وہ ناشتے کی پلیٹ اٹھا کر پٹکتی خود بھی اٹھ گئی۔ ارحم ارحم لاؤنج کے دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ سوزین نے اسے پکارا۔ وہ رکا مگر پلٹا نہیں۔ تم ایسے کیوں جا رہے ہو؟ ناشتہ بھی نہیں کیا تم نے؟ وہ اس کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے بنا سوزین کی طرف دیکھ کے کہا اور آگے بڑھنے لگا جب سوزین نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روک لیا۔ تم اس طرح منہ کیوں چھپا رہے ہو ارحم؟ مجھ سے اپنا غم نہیں بانٹنا چاہتے، نہ ہی کرنا چاہتے کچھ بھی شیئر؟ تو ٹھیک ہے، مت کرو، مگر کم از کم مجھ سے بات تو کرو۔ مجھ سے بات نہ کرنے کے پیچھے تم رات کو بھی اتنی لیٹ آئے اور اب بھی ناشتہ کیے بغیر جا رہے ہو۔ وہ التجا بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی بولی، کیا بات کروں تم سے؟ کیا بات کروں بولو؟ کیا یہ سوال طلب کروں کہ تم نے کل مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ کیوں چھپائی ڈیوائس؟ کیوں لی اس کی تلاشی؟ کیوں کھوجنے بیٹھی ہو ان رازوں کو جو ابھی میں تم سے نہیں بانٹنا چاہتا؟ وہ ایک دم سے تیز لہجے میں بولا کہ سوزین لب بستہ رہ گئی اور اس سوال کے جواب میں نہ چاہتے ہوئے بھی نظریں چرا کے۔ کیوں تم مجھے میرے حال پہ نہیں چھوڑ دیتی؟ مت پوچھا کرو یار، نہیں چاہیے کسی کی ہمدردی، نہیں چاہیے کوئی تسلی، کوئی حوصلہ۔ ہمیشہ اکیلے ہر غم اٹھایا، اب بھی اکیلے ہی اٹھا لوں گا۔ مجھے اپنے غموں میں اپنوں کو شریک کر کے اس غم کو بڑھاوا دینا پسند نہیں۔ میں تو تکلیف اٹھاؤں ہی، ساتھ میرے اپنے بھی اٹھائیں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ وہ قطعی لہجے میں بولا مگر واضح کر گیا کہ وہ سوزین کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ میں تو تمہارا ہر غم اپنے وجود میں سمو لینا چاہتی تھی ارحم، لیکن تم نہیں بانٹنا چاہتے، تو آج کے بعد میں تم سے کبھی اصرار نہیں کروں گی۔ بس تم مجھ سے خفا مت ہو، تم چاہتے ہو کہ مجھے تکلیف نہ ہو تو مجھ سے رخ پھیر کر میری تکلیف میں اضافہ مت کرو۔ سوزین نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے اپنی طرف کیا اور آنکھوں میں نمی لیے کہا، تو ارحم تڑپ اٹھا، تم سے کیسے رہ سکتا ہوں افا؟ رہنے دیتی ہو تم بھلا؟ ارحم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے مزید قریب کیا۔ کل سے تکلیف میں تھا، مگر یہ سن کر کہ تم میری وجہ سے مجھ سے زیادہ تکلیف میں ہو تو قسم سے اپنی تکلیف بھول گیا ہوں، پلیز رو مت۔ سوزین کی آنکھ سے آنسو بہا تو ارحم اس سے آنسو کو صاف کرتا بولا، یہ آنسو بھی تو تمہاری تکلیف پہ ہی نکل رہے ہیں ارحم۔ میں تمہیں اندر ہی اندر گھٹ کر درد سہتا نہیں دیکھ سکتی۔ میں تم سے اب کچھ نہیں پوچھوں گی، مگر انتظار ضرور کروں گی اس دن کا جب تم خود اپنا ہر درد میرے سامنے کھول کر رکھ دو گے اور میں اپنی محبت سے تمہارا ہر غم سمیٹ لوں گی۔ وہ ارحم کی آنکھوں میں دیکھتی، ابھی تک اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے ہوئے تھی۔ تم اپنی محبت سے ابھی مجھے سمیٹ ہی رہی ہو میری جان؟ ارحم اسے اپنے سینے سے لگا کر خود میں سموتا بولا۔ ارحم میں کچھ دیر مجھے ایسا ہی تمہیں محسوس کرنے دو۔ وہ مزید بولنے کو تھی جب ارحم نے اسے چپ کروا دیا اور اس کی گردن میں چہرہ چھپائے گہری سانسیں بھرتا رہا۔ اس تکلیف کے وقت میں میرے لیے سکون کی گھڑی ہو تم نور۔ مجھے تم سے شکوہ ضرور تھا، مگر میں تم سے خفا نہیں ہوں، خاص کر تب تو بالکل خفا نہیں رہ سکتا جب تم تکلیف میں ہو۔ وہ اس سے الگ ہوا اور اسے شانوں سے تھامتا بولا، بس مجھ سے خفا مت ہوا کرو، یوں خاموشی مت اختیار کیا کرو، ڈانٹ لیا کرو، ڈپٹ لیا کرو، چلا لیا کرو، باقی سب منظور ہے۔ اس نے ٹمٹماتی آنکھوں سمیت گزارش کی، آج تک کبھی ہوا ہوں خفا جو اب ہوں گا؟ وہ مسکرا دیا۔ ان کے بیچ کبھی بھی کوئی سنجیدگی بھری ناراضگی نہیں ہوئی تھی، چھوٹی بڑی ناراضگیاں تو چلتی رہتی تھیں اور اگر ہو بھی جاتی تھی تو دونوں جلد ایک دوسرے کو منا لیتے تھے۔ آئی لو یو ارحم، سوزین نے شدت جذبات سے کہا۔ جانتا ہوں، وہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا بولا۔ اس نے جواباً آئی لو یو ٹو کیوں نہیں کہا تھا؟ اس سوچ پہ سوزین کا دل نہ جانے کیوں دکھ سا گیا تھا۔ اب بھی جاگے بنا ناشتہ کیے؟ سوزین نے نروٹھے پن سے پوچھا تو ارحم ہنس پڑا۔ اس کی مسمرائز کرتی ہنسی پہ تو سوزین کے دل و جان فدا تھے۔ اب کیسے جا سکتا ہوں بھلا؟ اب تو کروں گا ہی، وہ بھی تمہارے ہاتھوں سے۔ ارحم نے فرمائش ڈالی۔ جھوٹ بول رہے تھے نا کہ بھوک نہیں؟ سوزین نے اسے گھورا۔ دل پہ تکلیف کا بہت سا تھا یار، مگر اب سکون میں ہے تو جو تم کہو گی، جیسا تم کرو گی، میں تیار ہوں کرنے کو۔ ارحم کو سوزین کے لیے اپنا آپ پہلے سے کرنا پڑا تھا، ورنہ تکلیف میں تو وہ اب بھی چل رہا تھا اور یہ جلن شاید کبھی ختم نہیں ہونی تھی۔ تم بس ہمیشہ میرے بن کر رہو اور میرے پاس رہو، مجھے تم سے اور کچھ نہیں چاہیے ارحم۔ یہ کہتے ہوئے سوزین کی آنکھیں پھر سے بھر آئی تھیں۔ وعدہ ہے تم سے، ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گا، تمہارا بن کر۔ ارحم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے وعدہ کیا تو سوزین کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر بہا۔ کیا میں ارحم کو غلط سمجھ رہی ہوں؟
وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، اس کی زندگی میں کوئی اور ہے؟ کیا یہ سب صرف میرے دماغ کا خناس ہے؟ میری آنکھوں اور کانوں کا دھوکہ ہے؟ سوزین نے ارہم کی آنکھوں اور لہجے میں اپنے لیے بے پناہ محبت دیکھتے ہوئے سوچا۔ ارہم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ آنکھیں، یہ لہجہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، مگر میں ان سب الجھنوں سے کب نکل پاؤں گی کہ ارہم کا ان سب لوگوں سے کیا رشتہ ہے؟ کیونکہ ارہم خود تو کچھ کھل کر بتاتا نہیں۔ وہ دو کشتیوں پہ سوار تھی، ایک طرف کا پلڑا بھاری تھا جو ارہم کی محبت کا تھا، تو دوسری طرف کا پلڑا شک کا تھا جو پہلے پلڑے سے کم تھا۔ وہ دونوں کے بیچ پھنس کر رہ گئی تھی۔ وہ متذبذب سی کھوئی ہوئی اسے دیکھتی ہوش میں تب آئی جب ارہم کے لبوں کا لمس اپنے ہاتھ پہ محسوس ہوا۔ ناشتہ؟ اس نے ناشتے کا سوال کیا تو سوزین سر ہلاتے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ نور؟ ابھی وہ کچن کے دروازے تک پہنچی ہی تھی جب ارہم نے اسے پکارا۔ ہاں؟ وہ پلٹی اور سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آئی لو یو ٹو، ہمیشہ، آخری سانس تک۔ وہ اس کی طرف فرتے جذبات سے دیکھتا بولا تو سوزین کی آنکھ کا کونا اس لمحے نم ہوا۔ وہ جو دل میں شکوہ رکھے تھی کہ ارہم نے جواب میں اسے آئی لو یو ٹو نہیں کہا جبکہ وہ ہمیشہ کہتا تھا، اب وہ شکوہ اس کے جواب پہ اسی لمحے ختم ہو گیا۔ میں بھی، ڈبڈباتی آنکھوں میں محبت لیے کہتی وہ مسکراتی ہوئی کچن میں چلی گئی جبکہ اس کے جاتے ہی ارہم کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ وہ نڈھال سے قدم اٹھاتا صوفے پہ ڈھہ سکیا۔ میرے اندر غم اور کرب اور اذیت کا جو طوفان رہتا ہے نور، دعا کرتا ہوں کبھی تمہارے سامنے بھرپا نہ ہو جائے، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو اس کی لپیٹ میں آ کر تم مجھ سے زیادہ اذیت کاٹو گی۔ وہ کچن کے خالی دروازے کو دیکھتا بولا۔ آئی مسڈ یو ببی اینڈ آئی مسڈ یو ممی۔ آنکھیں بند کرتا وہ بند آنکھوں کے سامنے واضح ہوتے اپنے ماں باپ کے چہروں کو دیکھتا دل میں تڑپ کر بولا تھا، کاش میں آپ دونوں کو دوبارہ حاصل کر پاتا، خوش مسکراتا ہنستا بستا۔ آہ کاش! یہ لفظ کاش شاید دنیا کا سب سے زیادہ تکلیف دہ لفظ تھا، اور جتنی حسرتیں اس ایک لفظ سے جڑتی تھیں شاید ہی کسی لفظ سے جڑتی تھیں۔ آمش بابا؟ التمش آفس جانے کے لیے نکل رہا تھا جب حالہ لاؤنج کے دروازے پہ چلی آئی اور اسے پکارا۔ وہ آج بھی اسکول نہیں گئی تھی، بلکہ آج ہی تو نہیں جانا چاہتی تھی کسی بھی صورت۔ ہاں حالہ؟ اس کی پکار پہ التمش پلٹا۔ کل رات وہ دیر سے لوٹا اور تب وہ سو چکی تھی، جبکہ اب ناشتے کی میز پر بھی اس سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ خاموش بیٹھی تھی، شاید اکیلے میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ آئی ایم سوری آمش بابا۔ التمش کے پلٹ کر پوچھنے پہ اس نے ساتھ ہی پشیمانی سے سر جھکاتے ہوئے سوری کر ڈالا۔ سوری کس لیے حالہ؟ اسے اندازہ تھا مگر پھر بھی وجہ پوچھی۔ کل میں نے آپ سے اور دادا جان سے بدتمیزی سے بات کی اس کے لیے۔ وہ اپنے اس انداز اور لہجے پہ واقعی شرمندہ تھی۔ وہ کبھی بھی بڑوں سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی۔ نہیں بابا کی جان، آپ سوری مت کہو۔ التمش بھلا کب اسے یوں شرمسار دیکھنے کا مطمئن تھا۔ وہ اسے یوں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کے پاس پیروں کے بل بیٹھتا بولا تھا، مجھے کہنا ہے کیونکہ میں بہت گلٹی فیل کر رہی ہوں، اور پھر اگر ڈیڈ اور ماما کو پتہ چلا کہ میں نے بدتمیزی کی تو وہ مجھ سے بات نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کبھی بھی گندے بچوں جیسا بیہیو نہیں کرنا، اور میں تو ان کی اچھی بیٹی ہوں، مجھے گندا نہیں بننا۔ حالانکہ اپنے رویے پہ اس لیے بھی شرمندگی تھی کہ وہ اپنے ڈیڈ اور ماما کی نظروں میں بری بنتی۔ یہ سن کر التمش کا دل ایک بار پھر خون کے آنسو بہانے لگا۔ ہر بات میں ان کا ذکر، ہر بات میں ان کی فکر، انہی کا احساس، میں تو کہیں بھی نہیں ہوں۔ وہ اپنے آپ سے کہتا اندر ہی اندر سلگ کر رہ گیا تھا۔ دل جل اٹھا تھا اس کا۔ اور اگر آپ کی ڈیڈ اور ماما کو پتہ چل گیا آپ کے اس بیہیویئر کا تو؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ تو وہ مجھ سے خفا ہو جائیں گے اور مجھے اپنے پاس نہیں بلائیں گے، اور مجھے ان کے بغیر نہیں رہنا آمش بابا۔ آپ پلیز انہیں کچھ مت بتائیے گا، میں اپنے ڈیڈ کو خفا نہیں کر سکتی۔ ڈیڈ مجھے ڈانٹتے نہیں ہیں بلکہ مجھ سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں، اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ حالانکہ آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی اور ایسی ہی نمی اندر ہی اندر التمش بھی برداشت کر رہا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ جب کبھی بھی اس سے کوئی غلطی ہو جاتی تو ارہم اسے پیار سے سمجھاتا تھا، مگر جب دوبارہ کرتی تو وہ اس سے بات کرنا بند کر دیتا تھا، جس پہ وہ اسے فوراً سے معافی مانگ کر منا لیتی تھی۔ یوں تو وہ تنگ نہیں کرتی تھی ارہم اور سوزین کو، مگر پھر بھی بچی تھی اور بچوں سے کوئی نہ کوئی غلطی تو ہو ہی جاتی تھی۔ بچہ کبھی نہ کبھی تو ضد کر ہی دیتا ہے۔ ڈیڈ ڈیڈ ڈیڈ۔ التمش نے ضبط اور تکلیف سے آنکھیں میچی۔ ایک بات پوچھوں حالہ؟ التمش نے حالہ کی اس بات کا جواب نہیں دیا تھا کہ وہ اس کے ڈیڈ ماما کو نہیں بتائے گا۔ جی، اس نے اجازت دی۔ کیا کبھی آپ کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں آپ کا ڈیڈ ہوں، کبھی کسی ایک لمحے کو؟ وہ بڑی حسرت سے پوچھ رہا تھا جبکہ حالہ فوری طور پہ کوئی جواب نہ دے پائی۔ وہ اس کے بولنے کا منتظر بیٹھا تھا۔ مجھے تو ہر لمحہ بس ان کی کمی ہی محسوس ہوئی ہے اور کچھ نہیں۔ اور حالانکہ اس بات پہ التمش کے لبوں کو چپ سی لگی، یعنی وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ اگر التمش کو لے کر اسے اپنے ڈیڈ کا گمان گزرتا تو اسے ان کی کمی محسوس ہی نہ ہوتی، اور اگر محسوس ہوتی تھی تو اس کا یہی مطلب تھا کہ التمش کو دیکھ کر کبھی اسے اپنے ڈیڈ کا گمان گزرا ہی نہیں۔ کیا کبھی میں نے آپ کی ڈیڈ کی طرح آپ کو پیار نہیں کیا؟ کیا کبھی ان کی طرح گھمانے لے کر نہیں گیا؟ کیا کبھی آپ کی کہیں بات پوری نہیں کی؟ آپ نے جو کہا وہ پورا کیا، تو کیا اس کے بعد بھی کبھی آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوا
التمش کی آواز میں صدمہ سا تھا۔ یہ سب کرنے سے آپ میرے ڈیڈ تو نہیں بن جائیں گے نا؟ ڈیڈ اور ماما جیسا تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا نا امیش بابا، پھر چاہے وہ ان سے بڑھ کر ہی پیار کیوں نہ کر لے۔ اس چھوٹی سی بچی کی کہی اتنی بڑی بات پہ التمش پہ بڑا سا پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ تو اس کے پہلے لفظوں پہ ہی اٹک کر رہ گیا کہ یہ سب کرنے سے آپ میرے ڈیڈ تو نہیں بن جائیں گے۔ حالہ نے ان لفظوں سے جانے انجانے میں اس کا منہ بند کر ڈالا تھا۔ اب اس کے بعد وہ کوئی سوال کرنے کے گویا قابل ہی نہیں رہا تھا۔ ٹھیک کہا آپ نے، میں کچھ بھی کر لوں مگر آپ کی ڈیڈ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اچھا ہوا جو بتا دیا، ورنہ شاید اسی بھول میں رہتا کہ بچے صرف پیار کے طالب ہوتے ہیں، جس سے پیار ملے اسی کے ہو جاتے ہیں، مگر غلط کہا ہے۔ بچوں کو بھلا ہی کتنا پیار کیوں نہ مل جائے، وہ سگے صرف اپنے خونی رشتوں کے ہی بنتے ہیں، اور تمہاری نظر میں تمہارے خونی رشتے صرف ارحم اور سزین ہی ہیں۔ جو اصل خونی رشتہ ہے اس کی تمہیں چاہ ہی نہیں۔ التمش اپنے آپ پہ تنزیہ ہنسی ہنستا بولا، جبکہ حالہ اس کی بڑبڑاہٹ سن نہیں پائی تھی۔ آمش بابا، آپ میری کسی بات سے ہرٹ تو نہیں ہوئے؟ اگر ایسا ہے تو میں آپ سے سوری کر لیتی ہوں۔ التمش کو اداس دیکھ کر حالہ بولی۔ سوری کہنے سے ٹوٹے دل جڑ جایا کرتے ہیں کیا حالہ؟ التمش نے پوچھا۔ کبھی کبھی دل صاف ضرور ہو جاتے ہیں۔ باپ کی بتائی باتیں تھیں جن میں سے ایک اس نے اب التمش سے کہی۔ ارحم کہتا تھا کہ معافی مانگ لینے سے بھلے ہی مقابل کا دل اس معافی پہ پہلے سا نہیں ہو جاتا، مگر اکثر دل صاف ضرور ہو جایا کرتے ہیں۔ میرا دل آپ کی طرف سے بالکل صاف ہے حالہ، اگر کوئی شکوہ ہے تو خود سے ہے، بلکہ شکووں کے انبار ہے۔ وہ جبرن مسکرا کر بولا۔ کون سے شکوے ہیں آپ کو خود سے؟ اس نے پوچھا۔ یہ میں آپ کو چاہ کر بھی نہیں بتا سکتا، بتایا تو ساری حقیقت کھل جائے گی، اور میں اتنا ظالم نہیں کہ آپ کے ننھے دل کو توڑ پھوڑ کر رکھ دوں۔ میں آپ کو اتنے بڑے صدمے سے نہیں گزار سکتا۔ وہ چاہ کر بھی نہ بول سکا۔ کوئی بھی نہیں، آپ چھوڑو ان باتوں کو، بس اپنا موڈ ٹھیک کر لو۔ التمش مزید تکلیف دہ باتیں نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی سن سکتا تھا۔ آپ مجھ سے خفا تو نہیں ہے نا؟ موڈ تو تب ٹھیک کرتی جب تسلی ہوتی کہ وہ ناراض نہیں ہے۔ میں تو پہلے بھی نہیں تھا۔ وہ مسکرا کر بولا۔ پکا؟ پھر سے تسلی چاہیے؟ پکا، التمش نے کہتے ہوئے اس کے پھولے سے گال کو چوما۔ کل تو اسکول جاؤ گی نا آپ؟ التمش نے یہ سوچتے ہوئے پوچھا کہ کہیں وہ اسکول جانے سے دل نہ مار بیٹھے۔ جاؤں گی، وہ جھٹ سے بولی۔ کل بھلا کیوں کا چھٹی کرتی؟ چھٹی تو آج ضروری تھی، جب وہاں سب بچوں کو سپورٹ کرنے اس کے ماں باپ نے آنا تھا۔ اوکے، آج پھر آپ خوب موج مستی کرو دادا جان کے ساتھ، انجوائے کرو اپنی چھٹی۔ التمش نے تو کہہ دیا، مگر یہ حالہ ہی جانتی تھی کہ اس کا دھیان تو بار بار اسی طرف جانا ہے کہ سب وہاں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوں گے، بس وہی اپنے ماں باپ سے دور اکیلی ہے۔ التمش کے کہنے پہ وہ ہلکی پھلکی ہو کر اندر پلٹ گئی کہ وہ ناراض نہیں ہے، جبکہ اس کے جانے پہ التمش کھڑا ہوا اور کتنے ہی پل قدم آگے بڑھا ہی نہ پایا۔ کیا واقعی وہ اس کا ڈیڈ نہیں بن سکتا؟ اس کی محبت، اس کا سارا پیار اور توجہ رائگاں ہی جانی تھی۔ یہ تکلیف بہت بڑی تھی۔ اگر میں ایک مہینے کے اندر اندر حالہ کو اپنا عادی نہ بنا پایا تو یقیناً مجھے خود کو اس کے بغیر رہنے کا عادی بنانا ہوگا۔ التمش کے پاس ایک مہینے کی مہلت تھی۔ اگر وہ کامیاب نہ ہوا تو جانتا تھا کہ اسے ناکامی کی صورت میں اپنے باپ کے کہے پہ عمل کرنا ہوگا، اور یہ اس کے لیے شاید دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا۔ انم، انم، وہ کمرے میں بند آنکھ صبح آ رہی تھی جب نادیہ اسے پکارتی اس کے کمرے کی طرف آئی۔ نادیہ کی پکار پہ وہ چونکی اور جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ انم، یہ کیا ہر وقت کمرے میں اندھیرا کیے رکھتی ہو؟ مجھے تو قدم رکھتے ہی گھٹن ہونے لگتی ہے۔ دروازہ کھول کر اندر آتی نادیہ نے لائٹ آن کرتے ہوئے کہا۔ ماما، وہ میں سونے لگی تھی اسی لیے لائٹ بند کی تھی، اس نے بہانہ بنایا، حالانکہ وہ تو اپنا غم بنانے میں مصروف تھی اور نیند کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ تم تو اس ٹائم کبھی نہیں سوتی انم، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ شام کا وقت تھا اور اس وقت انم نہیں سوتی تھی، کبھی سوتی بھی تو دوپہر میں ہی، ورنہ وہ تو بس رات کی نیند ہی لیتی تھی اور صبح بھی جلد اٹھ جاتی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ماما، بس شاید رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آئی۔ اس نے ماں کو مطمئن کرنا چاہا اور ان سے نظریں چرا لی کہ کہیں وہ اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ نہ لیں۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ اس کا نظریں چرانا وہ بھانپ چکی تھی۔ تم روئی ہو انم؟ انم نے چہرہ ان کی طرف نہ کیا تو نادیہ نے خود ہی اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ بس نفی میں سر ہلا گئی۔ کیا ہوا ہے انم بیٹا، کیوں رو رہی تھی تم؟ ماں کا دل تڑپا تھا اس کی سوجھی بھیگی آنکھیں دیکھ کر۔ کچھ نہیں ہوا ماما۔ انم خود سے قسمت کی ستم ظریفیوں سے لڑ لڑ کر تھک گئی تھی اور شاید بہانے بنا بنا کر بھی تبھی کوئی بہانہ بنانے کے بجائے بس اتنا کہہ دیا کہ کچھ نہیں ہوا۔ تمہارے آنسو بلا سبب تو نہیں میری بچی، اپنی ماں کو بتاؤ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ نادیہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں برتی پوچھ رہی تھی جبکہ انم کا دل ایک دم سے بھر آیا اور وہ ان کی گود میں سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے یوں خود سے لپٹ کر روتا دیکھ نادیہ کی جان تو تڑپ کر رہ گئی۔ انم میری بچی، انہوں نے انم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اسے پکارا۔
بیٹا اس طرح مت رو، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، انہوں نے کہا تو انم جو اپنا اختیار کھوتی رو رہی تھی ایک دم سے سر اٹھا کر سیدھی ہوئی۔ اس نے اپنے بے اختیار ہو کر یوں رونے پہ خود کو جی بھر کر ملامت کیا۔ کچھ نہیں ماما، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں تو بس یوں ہی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ رشتے کو لے کر پریشان ہونا؟ نادیہ کو اب جیسے سمجھ آنے لگی تھی۔ کون سا رشتہ؟ وہ دانستہ انجان بنی۔ وہی رشتہ جو پرسوں آیا تھا، نادیہ بولی۔ بیٹا انہیں تم بہت پسند آئی ہو، مگر یہ ساری عمر کے رشتے ہوتے ہیں، ان کو جھٹ پٹ طے نہیں کیا جاتا، سوچنے کا وقت تو لیا ہی جاتا ہے۔ ان کی طرف سے تو ہاں ہے، بس ان کی ایک بیٹی نے بیرون ملک سے بھی آنا ہے، وہ بھی آئے گی، دیکھے گی، اسے ہم پسند آئے تو بات پکی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تم زیادہ پریشان مت ہو، اس بار اللہ میری بیٹی کے حق میں بہت اچھا کرے گا، سب کچھ اچھا ہوگا، اس بار دیکھ لینا۔ نادیہ نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دلائی، جبکہ انم انہیں خالی خالی سی نگاہوں سے تکنے لگی۔ وہ کچھ اور سوچ رہی تھی۔ ماما کو لگتا ہے کہ میں اس لیے رو رہی ہوں تاکہ یہ رشتہ ہو جائے، اس بار ریجیکشن نہ ملے، مگر اصل بات سے تو وہ انجان ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں کسی نئے رشتے کو سوچ ہی نہیں پا رہی، میں حارث کی سوا کسی اور کا تصور ہی نہیں کر پا رہی۔ انم نے آنکھیں میچ کر اپنی آنکھوں میں ٹھہرے آنسوں کو واپس موڑنا چاہا۔ کسی سے قطع تعلق کرنا، کسی سے دور ہو جانا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، یہ کوئی مجھ سے پوچھے۔ میں نے اس شخص سے رابطہ توڑا ہے جس کی آواز سننے کو ہر لمحہ کان ترستے ہیں، میں نے اس شخص سے منہ موڑا ہے جسے دیکھنے کو ہر لمحہ یہ آنکھیں ترستی ہیں، اور یہ سب وقتی نہیں ہے، مجھے ہمیشہ کے لیے اس شخص سے دور رہنا ہے۔ کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے اس تکلیف کا جو ہمیشہ کے لیے اپنے محبوب سے تعلق توڑ کر کسی اور شخص کی نکاح میں شامل ہو جانے پہ اٹھتی ہے؟ مجھے تو ابھی اس تکلیف سے اور بھی گزرنا ہے۔ اصل تکلیف تو ابھی شروع ہوگی جب واقعی یہ رشتہ طے ہو جائے گا۔ نہ ہی میں اس رشتے کے فائنل ہونے کی خواہاں ہوں اور نہ ہی اس کو ریجیکشن کے۔ میں تو یہ تکلیف سہ لوں گی، مگر ماما بابا انہیں نہیں سہتا دیکھ سکتی۔ اف کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ اس کا سر پھٹنے لگا تھا سوچ سوچ کر۔ میں اس لیے پریشان نہیں ہوں، انفیکٹ میں پریشان ہوں ہی نہیں ماما، وہ اندر کی بات نہ کہہ سکی۔ میں جانتی ہوں نا، جانتی ہوں یہی وجہ ہے، ماں ہوں میں تمہاری، اپنی اولاد کی تکلیف اور سبب بھانپ لیتی ہے ماں، مگر میں نے کہا نا کہ اس بار سب اچھا ہوگا، تم بس رونا بند کرو، شاباش۔ نادیہ نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھٹے ہوئے کہا تو انم کو اور بھی رونا آ گیا، مگر وہ ضبط کر کے اور اپنے آنسو پہنچنے لگی۔ اب مت رونا انم، رونے سے اگر پریشانیاں دور ہوتی تو آج ہر شخص اپنے ہی آنسوں میں ڈوبا ہوتا۔ نادیہ نے اسے سمجھایا۔ میں پریشان نہیں ہوں ماما، میں تو تکلیف میں ہوں، لا حاصل کی تکلیف میں، وہ میرا نہیں ہو سکتا، اور میں جلد یا بدیر کسی اور کی ہو جاؤں گی، بس یہی تکلیف کاٹے جا رہی ہے مجھے۔ وہ بے آواز بولی اور ایک ہلکی سی سسکی بھری۔ اب اٹھو اور میرے ساتھ باہر چلو، کیا ہر وقت خود کو کمرے میں بند رکھا ہوتا ہے؟ کچھ دیر تک تمہارے بابا بھی آ جائیں گے، تمہیں یوں دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے وہ بھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تو وہ پھر سے رونا شروع ہو جائے گی۔ اپنا منہ صحیح کرو، چھوڑ دو سب فکریں، کہہ رہی ہوں نا میری بیٹی کے لیے اللہ نے بہت اچھا سوچا ہوگا، بس اچھا گمان رکھو، اچھے کی ہی امید لگاؤ۔ چلو ہاتھ منہ دھو اور باہر آ جاؤ، میں چائے بناتی ہوں، پھر مل کر پیتے ہیں۔ اب کہ اسے فریش ہو کر باہر آنے کا بولتی وہ خود کمرے سے نکل گئی، جبکہ انم فوراً اٹھنے کی بجائے کچھ دیر وہیں بھرائی آنکھیں لیے بیٹھی سوچتی رہی کہ کیا اتنا آسان ہوتا ہے لا حاصل کی تکلیف کو روند کر آگے بڑھ جانا۔ جواب نفی کی صورت میں آیا تو آنسو ایک بار پھر سے آنکھ میں آ ٹھہرا جسے اس نے بہنے دیا۔ آگا ایگزام کل سیکنڈ ٹائم ہے، صبح اٹھ کے تیاری کر لوں گے نا؟ صبح سے صرف کتابوں کے ساتھ ہی مغز ماری کر رہی ہوں، آپ نے بھی آتے ہی کتاب متھے مار دی۔ رات کے 8 بجے کا وقت تھا اور آغا فارس ڈنر سے فارغ ہوتے ہی ایزل کو ایگزام کی تیاری کروانے بیٹھ کے ایزل کی شکل صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ تیاری میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتی۔ وہ واقعی صبح سے پڑھ رہی تھی کیونکہ آغا فارس سختی سے بول کر گئے تھے کہ وہ واپس آ کر سارا سنیں گے۔ اس وقت وہ بیڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، باہر موسم گرم تھا، تبھی ٹیرس کی بجائے کمرے میں کلاس جاری تھی۔ سوری جانا، مگر یہ 2 اڑائی ہفتے میں تمہارے متھے صرف کتابیں ہی مار سکتا ہوں۔ ان کا اشارہ اس پورے عرصے میں چلنے والے اس کے ایگزامز کی طرف تھا۔ میں تھک گئی ہوں پڑھ پڑھ کے، پک گئی ہوں تیاری کر کر کے، اب مجھے سونا ہے۔ وہ واقعی شدید اکتائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ 12 بجے سے پہلے میں تمہیں ہرگز نہیں سونے دوں گا، انہوں نے قطعی لہجے میں کہا۔ کیا 12؟ تب تک تو میرا برا حال ہو جائے گا، میں اتنی دیر تک نہیں بیٹھ سکتی۔ ایزل رونے والی صورت بناتی بولی۔ جب تھک جاؤ گی تو لیٹ جانا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ تیاری تو میں تمہیں مکمل ہی کروا کر دم لوں گا، پھر طریقہ کوئی بھی ہو۔ وہ بھی اپنے ارادے کے پکے تھے۔ مگر آقا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں مزید نہیں پڑھ پاؤں گی، مجھے آرام کرنے دیں پلیز۔
اس نے ریکویسٹ کی۔ میں نے کہا تھا کہ واپس آ کر پوری بک سنوں گا، یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارے بہانے سنوں گا۔ انہوں نے اس کی طبیعت خرابی کو بہانہ سمجھ کر اسے ڈپٹ دیا۔ مگر میں جھوٹ نہیں بولی، وہ بیچارگی سے بولی۔ سارا دن میری غیر موجودگی میں تم نے یقیناً آرام ہی کیا ہے۔ رو دھو کر دو چار لفظ ذہن نشین کیے ہوں گے بس، اور ظاہر یوں کر رہی ہو جیسے پڑھ پڑھ کے آنکھیں اور زبان دہائیاں دے رہی ہوں۔ ان کی بات کچھ غلط بھی نہیں تھی، ایزل نے کوئی اتنی خاص تیاری نہیں کی تھی۔ آگا ڈانٹے تو مت، میں سچ کہہ۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی جب آگا فارس کا فون بج اٹھا۔ انہوں نے کال کرنے والے کا نام دیکھا تو چہرے پہ ناگواریت پھیل گئی۔ انہوں نے موبائل کو الٹا دیا۔ آپ کی کال آ رہی ہے، وہ سن لینا۔ آگا فارس کو کال کو اگنور کرتا دیکھ ہیزل نے کہا، مجھے کس کی کال سننی ہے کس کی نہیں یہ تم مجھے مت بتاؤ، تم اپنا کام کرو۔ مایا کی کال پہ آئی ناگواریت وہ ہیزل کے حوالے کرنے لگے۔ مجھے نہیں کرنا کوئی کام وام۔ وہ کتاب بند کر کے بیڈ پہ پٹکتی بولی، میں اس وقت تمہارے نخرے اٹھانے کے موڈ میں نہیں ہوں، مجھے چھیڑنا مت ورنہ تمہاری اور میری لڑائی ہو جانی ہے اور یہاں باقاعدہ جنگ چھڑ جائے گی۔ وہ تپے ہوئے لہجے میں بولے کیونکہ مایا کی مسلسل کال آئے جا رہی تھی اور وہ اس عورت کے منہ نہیں لگنا چاہتے تھے۔ آپ کو چھیڑ بھی کون رہا ہے، الٹا آپ میری جان نہیں چھوڑے، کہہ بھی رہی ہوں کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک، پھر بھی ایک تو اس کی جان کو سکون ہے، مصیبت کہیں گی۔ ایزل اب کے باقاعدہ آنکھوں میں نمی لیے بولنا شروع ہوئی، مگر آگا فارس پھر سے بجتے فون کے سبب ایزل کی بھرائی آنکھیں اور لہجہ محسوس نہ کر پائے اور بیچ میں ہی بڑبڑاتے ہوئے موبائل پکڑے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کال سننے کا ارادہ لیے ٹیرس پہ چلے آئے۔ تو میرا انتظار آئے گا ہی گیا فارس۔ کال اٹینڈ کرتے ہی ان کی سماعتوں سے یہ الفاظ ٹکرے، تمہارا انتظار آئندہ بھی رائے گا ہی جائے گا۔ وہ ریلنگ سے ٹیک لگاتے بولے، غلط فہمی ہے تمہاری، کیونکہ یہ انتظار بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ نہ جانے کیوں اسے اتنا یقین تھا کہ اس کے یقین پہ آگا فارس بھی حیران رہ جاتے تھے۔ میں نے تمہاری کال صرف تمہیں یہ کہنے کے لیے اٹینڈ کی ہے کہ آئندہ مجھے کال مت کرنا۔ وہ اس سے مزید بات نہیں کرنا چاہتے تھے، باتوں کا سلسلہ جو ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا اسے یہیں ختم کر دینا چاہتے تھے۔ کروں گی تو کیا کر لو گے فارس؟ نمبر بلاک لسٹ میں ڈال دو گے؟ وہ مزے سے کہتی کہہ لگا کر ہنس پڑی۔ اس لسٹ میں تمہارے نمبر کا اضافہ کرنے سے کوئی فائدہ ہوتا تو کب کا کر چکا ہوتا، کیونکہ تم جیسے لوگ ہر جگہ بیس بدل کر آ چلے آتے ہو۔ ان کا اشارہ مزید نمبرز کی طرف تھا جن سے مایا رابطہ کرتی اگر جو وہ یہاں سے بلاک کر دیتے تو۔ بیس بدلنے سے مراد نمبر بدل کر آنا تھا۔ یہ تو ہیں غیر اہم باتیں، ان پہ میں وقت برباد نہیں کرنا چاہتی۔ تم نے اگر میری کال مجھے آئندہ کال کرنے کی دھمکی دینے کے لیے اٹینڈ کی ہے تو میں نے بھی تمہیں کال ایک دھمکی دینے کے لیے ہی کی ہے کہ اگر اس بار بھی آنے سے انکار کیا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میں چھوٹ صرف 2 بار دوں گی، تیسری بار صرف ایکشن ہوگا۔ وہ مدعے پہ کہہ لیا تم نے، اب رکھو فون۔ آگا فارس نے اس کی بات کو رتی بھر بھی اہمیت نہ دی جس پہ مایا تل ملا کر رہ گئی۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ دوسری بار لمبی چھوٹ دوں گی، کل اسی مخصوص وقت پہ نہ آئے تو دوبارہ انوائٹ نہیں کروں گی، کچھ دن انتظار کروں گی اور پھر۔ وہ دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ کچھ دن کر لو عیش، جی لو سکون کی زندگی، کیونکہ اس کے بعد سے تمہارا سکون برباد ہونے والا ہے۔ وہ اپنے غصے پہ قابو پاتی خود کو بمشکل پر سکون رکھتی بولی، تم ہوتی کون ہو میرا سکون برباد کرنے والی، مجھے یوں دھمکیاں لگانے والی؟ اپنی حد میں رہو مایا افندی۔ آگا فارس دبا دبا سا گھرا اٹھے، چہرہ غصے سے سرخ پڑا تھا۔ میں وہ ہوں جس کے پاس تمہارا ایک بہت بڑا راز موجود ہے، وہ جواباً ان کے غصے سے محسوس ہوتی بولی، بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا راز۔ آج کے بعد اگر مجھے کال کی یا میرے سامنے آئی اور ایسی بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا مایا افندی، کھڑے کھڑے جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ بھینچے لہجے میں تیش پن سے بولے اور ساتھ ہی کال کٹ کر دی۔ نفسیاتی عورت، نہ جانے کیوں پھر سے گلے پڑ گئی ہے میرے۔ آگا فارس غصے سے ریلنگ پہ ہاتھ مارتے بولے اور پھر واپس کمرے کی طرف چلے آئے۔ مایا کی کال کی وجہ سے موڈ اچھا خاصا خراب ہو چکا تھا اور وہی خراب موڈ لیے جب وہ کمرے میں آئے تو ایزل کو پڑھنے کے بجائے بیڈ پہ لیٹا پا کر مزید تپ کے، تمہیں میں بیڈ توڑنے کا نہیں بول کر گیا تھا، جو لیٹ گئی ہو اٹھو اور بیٹھ کر پڑھو۔ وہ آتے ہی اس پہ چلائے تو ایزل جو لیٹ کر تھوڑا سکون محسوس کر رہی تھی ان کے غصے پہ ڈرتی ہوئی فوراً سے اٹھ بیٹھی، مگر ایک دم سے اٹھنے پہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ وہ گھومتے سر پہ ہاتھ رکھے اسے سنبھالنے لگی۔ ایگزام سر پر ہے مگر محترمہ کو بس آرام چاہیے۔ ایگزام سے اری رزلٹ سب جائے بھاڑ میں، ہر وقت بس میں ہی بولتا رہوں، میں ہی فکر کرتا رہوں، خود کسی چیز کا احساس نہیں۔ وہ اپنے دھیان میں بولتے ہی جا رہے تھے جبکہ ایزل کی آنکھیں ان کی اتنا غصہ کرنے پہ ڈبڈبا اٹھی تھی۔ ایک تو بیچاری پہلے ہی بے حال تھی، اوپر سے ان کی ڈانٹ۔ اب میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ دیکھو ایزل، میں تمہاری رونی صورت پہ ترس ہرگز نہیں کھانے والا، اس لیے ڈرامے کرنا بند کرو اور چپ چاپ تیاری کرو۔ انہیں ایزل کا رونا بھی محض ڈانٹ کا سبب لگ رہا تھا۔ میری طبیعت 2 لگاؤں گا اگر پھر سے وہی بات کی تو، سب ناٹک سمجھتا ہوں تمہارے، پڑھنے کے وقت تمہاری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ویسے پورا دن موج مستیوں میں لگی رہتی ہوں۔
وہ اپنی طبیعت کا رونا رونے کو تھی جب وہ اسے سرد لہجے میں ٹوک گئے۔ ایزل اس بار بس صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ ہاں، پر اس میں تھوڑا سا اٹکی ہو، مگر کوئی بات نہیں، اس کا میں تمہیں دوبارہ سے کلیئر کروا دیتا ہوں۔ فی الحال تو مجھے تم ان سب سوالوں کے پوائنٹس سناؤ، بھولا مت، کیونکہ ابھی میں نے ان پوائنٹس کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی تم سے لکھوانی ہے۔ آگا فارس ایزل سے امپورٹنٹ سوالات سن رہے تھے، جبکہ ایزل کی اب بس ہو چلی تھی۔ آگا پلیز، اب اور نہیں سنا پاؤں گی، ایزل ہاتھ کا پنکھا بنا کر جلاتی دوسرا ہاتھ پیٹ پہ رکھے ہوئے بولی تو اب کہ آگا فارس بھی ٹھٹکے، کیونکہ ایزل کا ماتھا پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ ایزل، کیا ہو رہا تمہیں؟ گھبراہٹ ہو رہی ہے کیا؟ وہ کتاب وہیں چھوڑے ایزل کی طرف ہوئے اور تفکر سے پوچھنے لگے۔ وامٹ فیل ہو رہی ہے، اس کا جی متلا رہا تھا، بلکہ آج صبح سے ہی ایسا ہو رہا تھا۔ زیادہ فیل ہو رہی ہے؟ انہوں نے پوچھا، مگر جواب دینے سے قبل ہی ایزل منہ پہ ہاتھ رکھ کے اٹھی اور تیزی سے واش روم کی طرف لپکی۔ آگا فارس بھی اٹھے اور دروازے پہ جا کھڑے ہوئے، تھوڑی دیر اسے وہیں کھڑے دیکھتے رہے اور پھر خود بھی اندر چلے آئے۔ ایزل واش بیسن پہ چہرہ جھکائے وامٹ کر رہی تھی، جبکہ وہ اس کی پیٹھ سہلا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ منہ دھو کر سیدھی ہوئی تو اب کہ اس سے کھڑے ہونا دشوار ہو گیا تھا۔ ایک بار کی وامٹ سے ہی اس کو اپنے اندر انتہا کی کمزوری محسوس ہونے لگی۔ آگا فارس نے ڈھال پڑتی ایزل کو شانوں سے تھامے باہر لے آئے اور بیڈ پہ بٹھا کر خود اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے اس کے روبرو فرش پہ پنجوں کے بل بیٹھ کے۔ اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ انہوں نے پوچھا تو ایزل نے شکوہ بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ آئی ایم سوری میری جان، مجھے لگا تم بہانے بنا رہی ہو، قسم سے مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری طبیعت واقعی خراب ہے۔ آگا فارس کو اپنے آپ پہ ڈھیر و شرمندگی ہوئی، وہ کب سے بول رہی تھی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مگر وہ اسے جھوٹا قرار دیتے اپنی کرتے رہے۔ ہاں، میں تو جھوٹی ہوں نا، ناٹک کرتی ہوں، وہ روتی ہوئی بولی۔ ارے میری جان، یوں مت رو پلیز، معافی مانگ رہا ہوں نا، معاف کر دو۔ انہوں نے کان پکڑے۔ یہ صحیح ہے، پہلے دل دکھا لو پھر معافی مانگ لو۔ وہ نروٹھے پن سے رخ پھیر گئی۔ جانتے بوجھتے تو نہیں کیا نا، قسم سے ایزل، اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ واقعی تمہاری طبیعت اپسٹ ہے تو میں خود تمہیں ریسٹ کرنے کا بول دیتا، تمہیں ریکویسٹ کرنے کا موقع ہی نہ دیتا۔ انہوں نے پھر سے ندامت کا اظہار کیا۔ بات مت کرے مجھ سے، ناراضگی میں اس کا پسندیدہ ڈائلاگ۔ اس وقت تو تم سے بات کرنا بہت ضروری ہے ایزل، مجھے بتاؤ نا آپ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ابھی بھی ویسی ہی طبیعت ہے یا کچھ بہتر ہے؟ انہوں نے پھر سے اپنا سوال دہرایا کہ ناراضگی بات میں صحیح، ابھی تو وہ اپنا بتائے جو جاننا ان کے لیے ضروری ہے۔ اب قدرے سکون ہے۔ وہ سکون بھری سانس خارج کرتی بولی، جانتی تھی جواب نہیں دے گی تو وہ پریشان رہیں گے، تبھی جواب دیا۔ آج کچھ الٹا سیدھا تو نہیں کھایا تھا؟ اس طبیعت خرابی کا سبب کوئی الٹی سیدھی چیز نہ ہو؟ تبھی انہوں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ جھوٹ تو نہیں بول رہی نا؟ کہیں ڈانٹ نہ پڑ جائے اس لیے وہ جھوٹ بھی بول دیا کرتی تھی۔ تبھی انہوں نے کہا، قسم سے آگا، میں نے کوئی فضول چیز نہیں کھائی تھی، مگر آپ کو تو میں جھوٹی ہی لگوں گی۔ ایزل نے گردن کے ماس کو انگوٹھی اور انگشتے شہادت کے بیچ لیتے ہوئے یقین دلانے والے انداز میں کہا اور آخر میں گلا میز لہجے میں بولی، میری ایزل ان معاملات میں جھوٹ نہیں بول سکتی، جانتا ہوں میں۔ تم لیٹو، میں تمہیں ٹیبلٹ دیتا ہوں، اس کے بعد کچھ کھا لینا۔ انہوں نے مزید کوئی سوال نہ کیا اور دراز سے دوا نکالنے لگے جو ڈاکٹر نے اس کنڈیشن میں استعمال کرنے کو کہا تھا۔ ایزل کا کبھی کبھار جی تو متلانے لگتا تھا، مگر یوں وامٹ نہیں آتی تھی۔ تبھی آگا فارس متفکر ہو گئے تھے۔ آگا میڈیسن نہیں کھانی، اس نے رونے والی صورت بناتے ہوئے التجا کی۔ کھا لو نا پلیز میری خاطر، انفیکٹ ہماری بیبی کی خاطر، ورنہ میں پریشان رہوں گا تمہاری طبیعت کے لیے۔ انہوں نے بھی ریکویسٹ کی تو ایزل بنا کوئی شور شرابہ کیے خاموشی سے مان گئی۔ مائی سویٹ گرل، اب تھوڑی دیر لیٹ جاؤ، پھر کچھ ہلکا پھلکا کھا کر سونا۔ انہوں نے اسے خود ہی شانوں پہ ہاتھ پھیلا کر لٹا دیا۔ آپ بھی لیٹ جائیں نا آگا، ایزل نے اپنے برابر خالی جگہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ لیٹ رہا ہوں۔ انہوں نے اس کی بک سمیٹی، لائٹس آف کی اور روف لائٹ سسٹم آن کرتے ہوئے لیٹ گئے۔ آ جاؤ، اور لیٹتے ہی اسے اپنا سینہ پیش کیا، کیونکہ وہ اسی کی منتظر تھی۔ اسے ان کے سینے پہ سر رکھنا تھا، تبھی تو انہیں لیٹنے کا کہا تھا، اور وہ خوب سمجھتے تھے۔ ایزل جھٹ سے آگے ہوتی ان کے سینے پہ سر رکھے، پیٹ پہ بازو پھیلا کر آنکھیں مون گئی۔ آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ کچھ دیر کمرے کی خاموشی سنتی رہی اور آگا فارس کی جانب سے کوئی آواز نہ پا کر آنکھیں کھولے پوچھنے لگی، سوچ رہا ہوں کہ کل تمہارا پہلا پیپر ہے اور آج تمہاری طبیعت ڈاؤن ہوگی، دے پاؤ گی پیپر؟ انہوں نے تھوڑا سا سر جھکا کر اپنی طرف دیکھتی ایزل سے تفکر بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں بہتر محسوس کر رہی ہوں اور صبح تک بالکل فٹ ہو جاؤں گی۔ پیپر تو میں ہر حال میں دوں گی آقا، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں۔ اس نے اپنی آواز میں جوش پیدا کرتے ہوئے کہا۔ فکر کیسے نہ کروں؟ یہ تو تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک تم مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی اور اچھے سے پیپر نہیں دے آتی۔ وہ ہولے سے بولے، پریشان مت ہوں آقا، میں اب ٹھیک ہوں اور بالکل ٹھیک بھی ہو جاؤں گی صبح تک۔ ایزل نے ان کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ان کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے وہی الفاظ پھر سے دہرائے، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ انہوں نے مدم سے مسکراہٹ اس کے سپرد کی۔ اب مجھے اٹھنے دو تاکہ تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاؤں، ایسے بھوکے پیٹ نہیں سونا، اوکے؟ انہوں نے اس کا بازو اپنے پیٹ سے ہٹانا چاہا تو وہ مزید مضبوطی سے بھینچ گئی۔ نہیں ابھی نہیں، ابھی لیٹے رہے نا۔
कुछ देर बाद ले आइएगा, अभी मत उठें। एज़ल ने उन्हें उठने ही ना दिया। अच्छा पापा नहीं उठ रहा, अब खुश? खिलाफ तवक्को वो फ़ौरन मान गए। यस। वो अस्बात में सर हिलाती आंखें मौत की। खुदा करे सुबह तक तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। वो एज़ल की तरफ अपने बाजुओं का घेरा मजीद तंग करते दिल ही दिल में उसके लिए दुआ करने लगे। उठ जाओ एज़ल जान। आगा फारिस ऑफिस के टाइम पे उठे थे, मगर आज उन्हें ऑफिस एज़ल को यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद जाना था। उठ जाओ ना एज़ल, आज तुम्हारा एग्ज़ाम है। उन्होंने एज़ल का कंधा हिलाया तो वो कसमसा कर आंखें खोलती उनकी तरफ देखने लगी। बेड से उठना तो दूर, हिलने तक का दिल नहीं चाह रहा था। उठने का दिल नहीं चाह रहा आगा। वह मंदी मंदी आंखों से उन्हें देखती नींद में डूबी आवाज़ लिए बोली, क्या बात है, तबीयत में कोई बेहतरी नहीं है क्या? उन्होंने फिक्रमंदी से उसके सराहने बैठते हुए पूछा। नहीं, अब ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थकावट है, या फिर बहुत सारी। एज़ल ने कहते हुए उठकर बैठना चाहा तो आगा फारिस ने उसे सहारा देकर बिठाया। कोई और वक्त होता तो वो उसे लेटे रहने का कहते, बल्कि उसे उठाते ही ना, बस सोया रहने देते। पक्का तबीयत ठीक है ना? उन्होंने उसे बिठाने के बाद फिर से अपनी तसल्ली के लिए पूछा। बिल्कुल ठीक है, बस नींद बहुत मज़े की आ रही थी। क्या मैं थोड़ी देर और सो सकती हूँ? एज़ल जानती थी कि आगा फारिस आज के दिन उसकी तबीयत को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाएंगे, तभी उन्हें बेफिक्र करना चाहा। एग्जाम देकर आओगी तो बेशक सारा दिन और रात तक सोती रहना, मगर अभी उठकर फ्रेश हो जाओ ताकि तुम्हारी सुस्ती दूर भाग जाए। फिर नाश्ता करो ताकि मैं तुम्हारी तैयारी का टेस्ट लूँ। उन्होंने उसे उठकर फ्रेश होकर नाश्ता करने और उसके बाद अपनी तैयारी का टेस्ट देने का कहा। आप ऑफिस नहीं जाएंगे क्या? एज़ल ने बेदिली से बेड से उतरते हुए पूछा। तो मैं यूनिवर्सिटी छोड़कर सीधा ऑफिस ही जाऊंगा। जब वो खड़ी हुई तो उन्होंने उसे शानों से थामा। चक्कर तो महसूस नहीं हो रहे? उसके खड़े होने पे उन्होंने पूछा। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा आका, सिवाय नींद के। एज़ल ने हंसते हुए उन्हें पुरसकून करने की खातिर कहा, और वाकई वो सच कह रही थी। अब उसकी तबीयत बेहतर थी। नाश्ता करने से पहले टैबलेट ले लेना, बल्कि मैं देता हूँ, तुम फ्रेश होकर आओ। उन्होंने उसे वॉशरूम भेजा और खुद दराज से वॉमिट की टैबलेट निकालने लगे। क्या महसूस कर रही हो? आगा फारिस एज़ल को यूनिवर्सिटी छोड़ने आए थे और अब बिल्डिंग के मुकाबले गाड़ी खड़ी किए एज़ल से पूछ रहे थे, जो खिड़की का शीशा गिराए यूनिवर्सिटी में दाखिल होती और निकलती लड़कियों को देख रही थी। घबराहट? उसने रुख फेर कर आगा फारिस को देखा, हाथ मसलते हुए बताया। परेशान ना हो, सब इजी ही होगा और तुम्हारी तैयारी से मैं बहुत मुत्तमिन हूँ। वो एग्ज़ाम की घबराहट समझकर उसे तसल्ली देने लगे। आगा, मैं एग्ज़ाम की बात नहीं करी, मैं इस हालत में कैसे अंदर जाऊँ? मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है, शर्म सी आ रही है। एज़ल ने वाज़िया किया कि वो किस वजह से घबरा रही है। उसे बेहद झिझक महसूस हो रही थी। वो इतने अरसे बाद इतनी भीड़ में जाने वाली थी, भीड़ भी वो जहाँ उसे जानने वाले भी मौजूद थे। इतने अरसे से वो घर की चारदीवारी में मुकीद रही। बाहर निकलती भी तो ना कोई जानने वाला, ना ही लोगों का मजमा, मगर अब वो सब पुराने जानने वालों के बीच आने को थी, तभी ऐसा अजीब सा महसूस कर रही थी। एज़ल की क्लास की कई लड़कियों का उसी के साथ रोल नंबर था और लारेब तो बिल्कुल उसके आगे थी, तभी वो शर्म सी महसूस कर रही थी कि सब लड़कियां उसके गिर्द दायरा बनाकर खड़ी हो जाएंगी। कैसी शर्म और कैसी हालत। इट्स नॉर्मल एज़ल, ये कुछ अनोखा नहीं है जो सब हैरान होंगे। कितनी ही लड़कियां हैं जो आफ्टर मैरिज स्टडी कंटिन्यू करती हैं, इस हालत में एग्जाम्स देने जाती हैं। शर्म के मारे क्या वो अपनी पढ़ाई वेस्ट करते हैं? एग्जाम्स देना बंद कर दें? ऐसा नहीं होता मेरी जान। तुम बिना किसी शर्म और झिझक के अंदर जाओ, कोई तुम्हें अजीब नज़रों से नहीं देखेगा, क्योंकि इसमें कुछ अजीब है ही नहीं। आगा फारिस ने उसे समझाना चाहा कि ये सब नॉर्मल है, कुछ अनोखा नहीं जो सबकी नज़रें और बातों का सोच के तुम घबरा रही हो। बल्कि अगर कोई पूछे कि आर यू एक्सपेक्टिंग, तो कह देना कि हाँ, अनकरीब तुम ट्विंस बेबीज लाने वाली हो, एक जूनियर एज़ल और एक जूनियर फारिस। अब की बार उन्होंने शरारती मूड अपना के उसकी घबराहट को भगाना चाहा। आगा, ये बात मत किया करें, कितनी बार कहा है? वो मुस्कुराने के साथ चिढ़ती हुई बोली। क्यों? क्यों ना बोलूं? मैं तो बोलूंगा और बार बार बोलूंगा कि जूनियर एज़ल और जूनियर फारिस एक साथ ही इस जहान में तशरीफ लाएंगे, और फिर देखना, इस गाड़ी में एक तुम्हारी और एक मेरी गोद में बैठा करेंगे। एक मेरे और एक तुम्हारे साथ सोया करेगा, एक तुम्हारा और एक मेरा चमचा होगा। सो बताओ, तुम्हें किसके साथ अपनी टीम बनानी है, जूनियर फारिस के साथ या जूनियर एज़ल के साथ? उन्होंने एज़ल की नाक दबाते हुए मधम सी हंसी हंसते हुए पूछा। क्या एक एक की रट लगा रखी है? चुप कर जाएं वरना एक लगा दूंगी यहाँ। एज़ल ने शर्म और मुस्नुई गुस्से से उन्हें घूरते हुए वाकई एक थप्पड़ उनके बाजू पर रसीद किया। एक एक की नहीं, दो दो की रट। लगता है आज तुमने अपने कान साफ नहीं किए। ये लो कॉटन स्टिक और अच्छे से साफ कर लो, ताकि एग्जामिनर जो भी इंस्ट्रक्शंस दे एग्जाम के हवाले से वो तुम्हें सुनाई पड़ जाए। आगा फारिस ने कॉटन स्टिक निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा तो एज़ल ने दांत कचकचा के उन्हें देखा और कॉटन स्टिक लेकर डैशबोर्ड पर पटकी। वैसे मैं क्या सोच रहा था कि हर साल अगर हमारे ट्विंस हो जाए तो 6 साल में हमारे दर्जन भर की टीम तो बन ही जाएगी। इस टीम को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जो ज़्यादा शरारती होगी उसे बोर्डिंग में दाखिल करवा देंगे।
ظاہر ہے اب اپنی بیگم کی ننھی سی جان پہ اتنا ظلم تو نہیں کروں گا، آخر کو اتنے بچے کیسے سنبھال پائے گی؟ سنجیدگی سے اپنی سوچ ایزل کو بتاتے ہوئے انہوں نے آخر میں شرارت بھری نگاہوں سے ایزل کو دیکھتے ہوئے اس سے ہمدردی ظاہر کی۔ اللہ اللہ، جبکہ ایزل کا جی چاہا اپنا سر پکڑ لے۔ کیسے مطلب پرست ہیں آپ؟ یہ خیال آ گیا کہ بیگم اتنے بچوں کو پالے گی کیسے، مگر یہ خیال نہ آیا کہ بیگم اتنے بچوں کو دنیا میں لائے گی کیسے؟ وہ خفگی بھرے لہجے میں بولی، آف کورس میرے ایکشن اور تمہارے ریئیکشن سے، میں ہوں گا تو بچے ہوں گے نا۔ آغا فارس جھٹ سے بولے تو ایزل کا چہرہ شرم سے سرخنار ہوا، کان سلگ اٹھے۔ کتنے بدتمیز اور بے شرم ہیں آپ، میں کچھ اور کہنا چاہ رہی تھی۔ ایزل انہیں صلواتوں سے نوازتی بولی، کیا کہنا چاہ رہی تھیں آپ مسز؟ انہوں نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرا مطلب تھا کہ میں یہ دونوں ہاتھ اٹھا کے باقاعدہ اپنے کانوں سے لگا کر آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ اتنے بچے میرے بس کی بات نہیں۔ ایزل نے کانوں کو چھو کر توبہ والا انداز اپنایا۔ تو پھر کتنے چاہیے؟ انہوں نے دلچسپی لیے پوچھا۔ کم از کم ایک، اور زیادہ سے زیادہ دو، اس سے زیادہ کی مجھ سے امید مت رکھے گا، اگر اس سے زیادہ کی امید پہ میرے پاس آئے تو میں آپ کا حشر کر دوں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر دھمکی لگاتی بولی، روک سکتی ہوں مجھے پاس آنے سے؟ پھر چاہے میں جس نیت سے بھی ہوں۔ وہ اس کے قریب آتے بولے تو ایزل فوراً سے پیچھے ہٹ گئی۔ آگا میں مذاق نہیں کر رہی، وہ سنجیدہ تھی۔ تو تم واقعی دو سے زیادہ کی رعایت نہیں دو گی؟ انہوں نے رعایت چاہی۔ نو، اس نے صاف جواب دیا۔ تمہاری اور میری طرف کی تقریباً سبھی فیملیز میں سب کے دو دو بچے ہیں، کہیں محترمہ اسے روایت سمجھ کر تو برقرار نہیں رکھنا چاہتی؟ آغا فارس کو پھر سے مذاق سوجا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو اپنا سوچ کر کہہ رہی ہوں، نہ کہ خاندان کو دیکھ رہی ہوں۔ اس نے تردید کی۔ پھر تو تم بھی مطلبی ہی ہوئی، اور برجستگی سے بولے کیونکہ کچھ دیر قبل وہ انہیں مطلبی کہہ رہی تھی۔ آگا چپ کر جائیں، یہ بھلا کوئی وقت ہے ان باتوں کا؟ بحث لمبی ہوتی گئی تو وہ چڑ کر بولی، جو وقت ہوتا ہے ان باتوں کا اس وقت میں تو تم کرنے نہیں دیتی اور آنکھیں بند کیے سونے کی تیاری باندھ لیتی ہو اور مجھے بھی اسی کام پہ لگا دیتی ہو۔ تو اب یہ بندہ مجبوراً جاگتے وقت ہی یہ سب باتیں کرے گا نا؟ ان کا اشارہ رات کی طرف تھا جب وہ سونے کے لیے لیٹتے تھے۔ آپ مہربانی کر کے یہ باتیں رات میں ہی کر لیا کریں، جاگ لیا کروں گی میں آپ کی ان باتوں کو سننے کی خاطر، مگر کم از کم وقت پہ وقت مت شروع ہو جایا کریں۔ ایزل نے ہاتھ جوڑے۔ پکا؟ اب مکر مت جانا اپنی اس بات سے۔ وہ تو جھٹ تیار ہوئے، چاہ کر بھی نہیں مکر سکتی کیونکہ آپ تو باز آئیں گے نہیں۔ ٹھیک ہی کہا تھا اس نے، سو تو ہے۔ وہ بھی ڈھیٹ ہے، انہوں نے بھی مانا۔ خیر یہ بتاؤ فری کب تک ہو جاؤ گی؟ ایگزام ختم کب ہوگا؟ وہ ایزل کا گھبراہٹ کی طرف سے دھیان بٹانے میں کامیاب ہو چکے تھے، اسے ان باتوں سے الجھا کر نکالنے پر۔ 5 بجے۔ اس نے گھڑی پہ وقت دیکھتے ہوئے بتایا، جہاں 1:30 بج رہا تھا 2 بجے ایگزام شروع ہو جانا تھا۔ ٹھیک ہے، 4:30 پر میں خود آؤں گا تمہیں لینے۔ انفیکٹ روز میں اپنی ایزل کو خود پک اینڈ ڈراپ کیا کروں گا۔ انہوں نے اپنے آنے کا وقت 5 کے بجائے 4:30 کا متعین کیا تاکہ ایزل اگر جلد فارغ ہو جائے تو اسے انتظار نہ کرنا پڑے۔ اب جاؤ، وقت کم ہے، تمہیں جا کر اپنا روم اور رول نمبر بھی تو تلاش کرنا ہے۔ انہوں نے بھی وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ وقت پر آ جائیے گا آقا، میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتی۔ وہ تو جانے کو راضی نہ تھی، وہاں بیٹھ کر انتظار کرنا تو اف، اسے جلدی سے ایگزام دے کر واپس گھر کی راہ ناپنی تھی۔ جو حکم میری سرکار کا۔ انہوں نے سر خم کیا اور آگے ہو کر ایزل کی طرف کا دروازہ کھولا تو وہ 2-4 لمبی سانسیں کھینچ کر خود کی گھبراہٹ پہ قابو پاتی باہر نکلے۔ ایزل؟ ابھی وہ ایک قدم ہی چلی تھی جب انہوں نے اسے پکارا۔ جی؟ وہ پلٹی تو دیکھا انہوں نے اپنے ہاتھ کھڑکی کی طرف بڑھا رکھا ہے، جسے وہ آگے بڑھ کر تھامتی کھڑکی سے اندر جھانکنے لگی۔ گڈ لک میری جان، دیکھنا سب بہت اچھا ہوگا، گھبرانا نہیں ہے، اعتماد کے ساتھ جانا ہے اور اس اعتماد کے ساتھ ایگزام دے کر لوٹنا ہے۔ واپسی پہ مجھے اپنی ایزو کے چہرے پہ ڈھیر ساری خوشی دیکھنی ہے، اوکے؟ انہوں نے اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا اور سر جھکا کر اس کا تھاما ہوا ہاتھ چوما۔ اوکے آگا جان۔ وہ ہنسی کی چھنکار سے آغا فارس کی سماعتوں کو راحت بخشتی ہاتھ واپس کھینچے آگے بڑھتی گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ اف، یہ لڑکی تو پانی کی بوتل بھی یہیں چھوڑ گئی۔ ان کی نظر ڈیش بورڈ پہ پڑی بوتل پہ پڑی تو جلدی سے پکڑے گاڑی سے باہر نکلے۔ ایزل، ایزل، اور گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے اسے پکارا۔ ایزل جو زیادہ دور نہیں گئی تھی، گھبرائی سے چھوٹے قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ آغا فارس کی آواز پہ پلٹی اور گیٹ پر چلیے۔ کیا ہوا آغا؟ وہ اسے یوں پکارتے کیوں آ رہے تھے؟ تبھی ایزل نے تھوڑا تفکر سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس یہ تمہاری واٹر کین گاڑی میں ہی رہ گئی تھی۔ انہوں نے بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ اوہو آغا، آپ بھی نا اس لیے بھاگتے آ رہے تھے؟ تو کیا ہوا اگر بھول گئی تھی تو؟ ایزل ہنس پڑی تھی۔ کیا مطلب تو کیا ہوا؟ تمہیں پیاس لگتی تو تم پانی کہاں سے پیتی؟ ڈونٹ ٹیل می کہ وہاں سے پی لیتی، کیونکہ تمہیں اپنے کھانے پینے میں صفائی کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اب اسے پکڑو اور خبردار جو وہاں سے کوئی الٹی سیدھی چیز کھائی تو۔ انہوں نے ساتھ ہی اسے وارن بھی کیا باہر کی چیزیں کھانے سے۔ اچھا بابا، نہیں کھاؤں گی۔ ایزل نے بوتل تھامتے ہوئے کہا۔ آپ جاؤ اور دھیان سے جانا۔ اسے نہ صرف جانے بلکہ دھیان سے جانے کا کہا تو وہ ان کی فکر پہ مسکراتی ہوئی پلٹ گئی۔ اللہ کرے سب کچھ آسان رہے ایزل کے لیے، انہوں نے تفکر سے دعا کی۔
اس کنڈیشن میں تمہیں اکیلے چھوڑنے کے لیے دل کو بڑی دقتوں سے راضی کیا ہے، اللہ کرے سب خیریت رہے۔ انہیں ایزل کی طبیعت کی بھی فکر تھی، مگر اتنی تسلی تھی کہ لاریب کا نمبر اس کے بالکل آگے تھا، بالکل پاس ہوگی وہ اس کے۔ لاریب کے ہونے سے بہت تسلی تھی آغا فارس کو۔ انہوں نے اس کے لیے دعا کی اور گاڑی میں بیٹھے اور پھر وہاں سے سیدھا آفس کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایگزامینیشن ہال میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں ہو رہی تھیں۔ ایزل پورے ٹائم پہ کلاس میں داخل ہوئی تھی تاکہ اس کی وہ کلاس فیلوز جن کا اس کے ساتھ رول نمبر آیا ہے وہ اس کے سر پہ چمگھٹا نہ لگا کر کھڑی ہو جائیں۔ ان کے سوالوں سے بچنے کے لیے وہ پورے ٹائم پہ کلاس میں اور خاموشی سے لاریب کے پیچھے بیٹھ گئی۔ کویسچن شیٹ مل چکی تھی اور سب نے ہاتھ چلانا شروع کر دیا تھا۔ ایزل بھی سب میں شامل ہو چکی تھی اور فر لکھتی جا رہی تھی، مگر 2-3 سوال ایسے تھے جن میں ایزل کو کنفیوژن تھی۔ تبھی وہ لاریب کو پکارنے لگی، لاریب۔ مگر لاریب لکھنے میں مصروف آس پاس سے ایسی بیگانہ تھی کہ کسی آواز پہ کان ہی نہ دھرے۔ لاریب کی بچی سن رہی ہو یا نہیں؟ اب کی بار ایزل نے اسے پین کی نب چبائی۔ لاریب کے منہ سے کراہ خارج ہوئی۔ کیا تکلیف ہے ایزل؟ لاریب نے اپنا سر شیٹ پہ جھکائے سرگوشی بھری آواز میں استفسار کیا۔ یار اس کے سلوشن میں اٹک رہی ہوں، تھوڑا سا بتا دو۔ اس سے سوال نمبر بتایا۔ ابھی میں اس تک نہیں آئی، جب آؤں گی تو دکھا دوں گی۔ لاریب نے یہ کہتے ہوئے اپنا لکھنا شروع کر دیا۔ تو دکھانے کو کس نے کہا ہے؟ صرف بتا دو۔ ایزل بیٹھ کر انتظار نہیں کر سکتی تھی، جانتی تھی کہ لاریب کتنا سلو لکھتی ہے، جبکہ ایزل کا آدھا پیپر ہو بھی چکا تھا۔ کہا ہے نا بتا دوں گی، تم نے تو خود آدھا پیپر کر بھی لیا ہوگا، مگر میرا ابھی دوسرا سوال بھی نہیں ہوا۔ تمہیں بتانے بیٹھی تو ٹائم یہی پورا ہو جائے گا، سو ابھی ویٹ کرو۔ لاریب نے صاف صاف انتظار تھمایا۔ کتنی بے حس اور خود غرض ہو تم لاریب، کیسے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی ہیں تم نے؟ آگا کو بتاؤں گی تمہارے سارے کرتوت۔ ایزل نے اسے غصے سے چٹکی کاٹی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ لاریب تب کر چلائی۔ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے رول نمبر 22؟ تبھی سپرنٹینڈنٹ نے ایزل کو گھورتے ہوئے پوچھا تو ایزل جو لاریب کو گھور رہی تھی ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ مجھے کچھ بھی تو نہیں، وہ گھبرا اٹھی۔ چلائی لاریب تھی اور پھنس بچاری ایزل کی۔ کوئی تو مسئلہ ہے آپ کے ساتھ جو آپ چلا رہی ہیں؟ وہ اٹھ کر لاریب کی طرف چلیے۔ نو میم۔ ایزل نے نفی میں سر ہلایا۔ کھڑی ہو جائیں، اور اب باقی کا پیپر اب کھڑی ہو کر ہی کریں گی، اور وہ بھی وہاں۔ یوں چلا کر سب کو دوبارہ ڈسٹرب کیا تو حال سے نکال دوں گی۔ انہوں نے ایزل کو اپنی ٹیبل کے قریب پڑے چھوٹے ٹیبل کی طرف جانے کا اشارہ کیا تو ایزل کی صورت اس وقت یوں تھی جیسے رو دے گی۔ میم ایسا مت کرے، دراصل اس کی طبیعت تھوڑی ڈاؤن ہے، یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے، کھڑے ہونا تو دور زیادہ دیر بیٹھ بھی نہیں سکتی، ہو سکتا ہے درد کی وجہ سے چلائی ہو۔ لاریب بھی اٹھی اور سپرنٹینڈنٹ سے بولی تو سپرنٹینڈنٹ نے اب کے اوپر سے نیچے تک ایزل کو دیکھا، جبکہ چلانے والی بات بھی ایزل نے لاریب کو ایک سخت قسم کی گھوری ڈالی، جیسے کہہ رہی ہو کہ میں چلائی تھی یا تم؟ ایسی کیا مجبوری تھی جو پیپر دینے چلی آئی؟ جب اپنی کنڈیشن کا پتہ ہے تو مت آتی۔ سپرنٹینڈنٹ اپنی اسی کرکدار آواز میں بولے۔ خیر اب بیٹھو اور دوبارہ تمہاری آواز نہ آئے، انہوں نے اسے گویا بخشتے ہوئے کہا اور پلٹ گئے۔ ایزل بات مت کرو مجھ سے۔ لاریب نے بھی ایزل کو پکارا ہی تھا جب وہ ہفکی سے بول اٹھی۔ اچھا نا یار، سوری، تھوڑا ٹھیک ہو کر بیٹھو، میں جواب لکھنے لگی ہوں، دیکھ لینا۔ لاریب نے اب کے اگلے چند پیجز چھوڑ کر وہ سوال اتارا جو ایزل لکھنے کی منتظر بیٹھی تھی۔ نہیں چاہیے مجھے اب تمہارا کوئی احسان، جتنا کر دیا ہے اتنا کافی ہے۔ اس سے طنز چڑھا۔ زبان بات میں چلا لینا، ابھی صرف ہاتھ چلاؤ ورنہ تمہارے کرتوت بھی فارس بھائی کو بتا دوں گی۔ لاریب نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کون سے کرتوت؟ ایزل کے ماتھے پہ شکنی اتری۔ یہی جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی ذلیل ہو کے حال سے نکل جاتی۔ لاریب کا اشارہ اس چٹکی اور پین چبانے کی طرف تھا جس کی وجہ سے لاریب چلائی تھی۔ اچھا نا، میں آگے کچھ نہیں بتاؤں گی، نہ تم کچھ بتانا، بس ابھی تم مجھے میرے مسئلے کا حل بتا دو۔ ایزل نے پھر سے سپرنٹینڈنٹ کو اپنی طرف گھورتا پایا تو سر جھکا کر بولی۔ بتا رہی ہوں، مر کیوں رہی ہو؟ لو لکھو۔ لاریب نے شیٹ قدرے سائڈ پہ کھسکائی اور لکھنا شروع کر دیا۔ ایزل نے بھی گردن ترچھی کرتے ہوئے اس کا لکھا اپنی شیٹ پہ اتارنا شروع کر دیا۔ یار تھوڑا جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ نا۔ ایزل اس کی سست رفتاری پہ اکتا کر بولی۔ زیادہ حکم مت چاڑو، صبر شکر کر کے اسے قبول کرو ورنہ اس سے بھی جاؤ گی۔ لاریب نے دانت کچکچا کر کہا تو ایزل بھی بس اس کی پیٹھ کو گھور کر رہ گئی۔ اور کوئی حکم میرے لائق؟ جواب مکمل ہوا تو لاریب نے پوچھا۔ ہاں اس آخری والے کا بھی بتا دو، بس سٹارٹ سے بتا دو، باقی مجھے آتا ہے۔ ایزل نے ایک اور سوال پہ مدد مانگی تو لاریب اگلے صفحے پہ اسے اتارنا شروع کر دیا۔ مجھے کنفرم بتاؤ کہ اس کے بعد تم میرا سر نہیں کھاؤ گے؟ اس نے ذرا بھر کو ہاتھ روک کے پوچھا۔ نہیں پکا یہ لاسٹ ہے، باقی سب مجھے آتا ہے۔ وہ پورے اعتماد سے بولی کہ واقعی اسے آتا تھا۔ شکر ہے، مگر تم شکر مت کرو کیونکہ اس کے بعد سوال نمبر 4 کا جواب تم مجھے لکھواؤ گی، اور اگر تم نے بنا مجھے لکھوائی یہاں سے دفعہ ہوئی تو یاد رکھنا کل بھی تمہیں میرے پیچھے ہی بیٹھنا ہے، بلکہ میں اپنی سیٹ ہی چینج کروا لوں گی اگر تم نے فرار کا سوچا تو۔ لاریب نے اسے سخت دھمکی لگائی۔ اللہ اللہ، تم نے سوچا بھی کیسے میں تمہارے ساتھ ایسی بے حسی کا مظاہرہ کروں گی؟ تم مجھے یہ لکھواؤ، اس کے بعد بے شک مجھ سے اپنا سارا پیپر لکھوا لو، میں تیار ہوں۔ ایزل بھلا کیسے غداری کرتی؟
हाय, इस बात पे मैं तुम्हारी अगली पिछली सारी बातें भुलाकर तुम्हें अगले सारे पेपर खुशी खुशी दिखाने को तैयार हूँ। लारेब नसार होती बोली और शीट को मजीद थोड़ा साइड पे किया ताकि एजल को बआसानी नजर आ सके। तुम यहाँ छुपी हुई हो और मैं तुम्हें कब से पूरे ग्राउंड में ढूंढ रही थी। एजल कब की पेपर देकर आ चुकी थी और दरख्त के साथ पड़े बेंच पर जमान थी, जबकि लारेब अफारिक होकर उसे ढूंढती हुई यहाँ आई थी। मुंह मत लगो तुम मेरे। एजल ने उसकी तरफ देखना भी गवारा न किया। अब किस बात पे मुंह बना लिया जो मुंह मत लगो तुम्हारे। वो उसके बराबर बैठती पूछने लगी, किस बात की अकड़ है तुम्हें? बड़ी धमकियां लगा रही थी तुम कि कल से अपनी सीट एक्सचेंज कर लगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर कुछ कर नहीं सकती? तुमने पेपर ना करवाया तो फेल हो जाऊंगी। वो आस्ते ने कोहनियों तक चढ़ाती बोली गोया दो दो हाथ करने बैठी हो। अरे अरे मेरी प्यारी हथनी, गुस्सा तो मत करो, रुक कर सांस ले लो। लरेब उसके सुर्ख पड़ते फूले गालों पे चुटकियां भरती बोली, व्हाट? तुमने मुझे हथनी कहा? एजल का तो मजीद पारा चढ़ गया। इस वक्त जो लग रही है वही कहूंगी ना, लारेब सादगी से बोली। क्या? क्या सच में मैं बहुत ज्यादा मोटी लग रही हूँ? एजल एकदम से रूहानी सी होगी। खैर, अब इतनी भी नहीं लग रही कि तुम रोने ही बैठ जाओ। लारेब ने उसका दिल रखने की भी ढंग से कोशिश न की। इतनी ना सही मगर लग तो रही है ना, वो बेचारगी से बोली। अब हो तो लगोगी ही, लारेब ने शाने उचकाते हुए कहा तो इस बार एजल की शक्ल वाकई यूं हो गई जैसे अभी रो देगी। अरे मेरी माँ, मजाक कर रही हूँ। नहीं लग रही तुम मोटी, इनफैक्ट बहुत स्लिम और स्मार्ट लग रही हो, बिल्कुल मेरी तरह। लारेब ने उसकी सूरत देखकर तरस खाते हुए फौरन से अपने अल्फाज वापस लिए। बहुत बदतमीज हो तुम। एजल ने नाम आंखों के साथ हंसते हुए उसे एक चपत रसीद की। अच्छा चलो अब उठो, चलकर कैंटीन से कुछ खाते हैं, बहुत भूख लग रही है कसम से। पेपर की इतनी टेंशन थी कि कुछ खाया ही नहीं गया। लारेब ने उसे खींच कर उठाया मगर वो आगे ना बढ़ी। मुझे नहीं खाना कुछ भी फजूल, पहले ही मेरी तबीयत ठीक नहीं, मजीद हो गई तो बाकी के एग्जाम्स नहीं दे पाऊंगी। और वैसे भी आगा को पता चल गया कि मैंने बदपरेजी की तो बहुत डांटेंगे वो। एज़ल ने बाहर का कुछ भी खाने से साफ इनकार किया। कोई और वक्त होता तो लारेब ज़रूर जिद करती और उसे ज़बरदस्ती खिलाती, मगर अब वो भी उसकी कंडीशन और मजबूरी समझती थी। ठीक है तो मत खाना, मुझे तो खाते हुए देख सकती हो ना, चलो मेरे साथ। लारेब ने ज़्यादा इंसिस्ट ना किया। यहाँ से कैंटीन बहुत दूर है लारेब, और मैं इतना चलकर नहीं जा सकती। एज़ल पहले ही थकी हुई थी कि उसका रोल नंबर तीसरे फ्लोर पर था। इतने जीने चढ़कर गई और चढ़कर आई। अच्छा ठीक है, फिर मेरा वेट करो, मैं यहीं आती हूँ। लारेब उसे इंतजार करने का बोलती खुद तकरीबन भागते हुए आगे बढ़ गई। क्या हुआ? किन सोचों में पड़ी हुई हो? लारेब हाथ में ढेरों खाने पीने की चीजें उठाए चली आई और उन्हें बेंच पर धरे बोली, आगा ने तो कहा था कि 4:30 यहाँ होंगे। 4:30 तो कब के बज गए? अब तो बल्कि 5 बजने वाले हैं मगर आगा अभी तक नहीं आए। उसने घड़ी में वक्त देखते हुए कहा, हाँ तो आ जाएंगे ना, तुम छोड़ो और ये खाओ। लारेब ने उसकी तरफ एक सेब बढ़ाया तो वो जो मना करने को थी ये देखकर कि कोई उल्टी सीधी चीज नहीं बल्कि सेब है तो पकड़ गई। ये तुम कहाँ से लाई? उसने छंबे से पूछा। जहाँ से ये सब लाई, उससे बाकी ढेर की तरफ इशारा करते हुए बताया। कैंटीन वालों ने फ्रूट सब्जी भी बेचनी शुरू कर दी। एजल ने हंसते हुए कहा, तुम आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। लारेब ने समोसे की बाइट पड़ते हुए कहा, मगर ये तो सेब है। एजल मसनूई हैरत से बोले, तो फिर सेब समझ कर ही खा लो, मगर मेरा दिमाग मत खाओ प्लीज। अभी मुझे इसकी बहुत जरूरत है, बाकी के पेपर्स भी तो देने हैं। लारेब झुंझलाई, अच्छा मगर धोकर तो लाई हो ना? एजल ने घुमाकर सेब का मुआयना करते हुए पूछा। हाँ हाँ धोकर ही लाई हूँ। अब ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस मत बनो और खा लो चुपचाप। लारेब ने भरे मुंह के साथ कहा, अच्छे से धोया था ना? एजल को अभी भी तसल्ली ना हुई तो दोबारा से पूछा, जबकि अब की बार लारेब ने हाथ में पकड़ी प्लेट बेंच पे पटकी और सेब उसके हाथ से छीनती बोली, तो मुझ पर एहसान करो और इसे मुझे वापस ही कर दो। उसने सेब वापस ले लिया। मगर मैं तुम पे ऐसा कोई एहसान नहीं करना चाहती। सेब देकर एजल की सोई हुई भूख जाग गई थी, तभी उसने सेब वापस झपट लिया। वैसे बस एक ही सेब लाई हो? सेब की बाइट भरते हुए उसने पूछा, तो और क्या, पूरा टोकरा बनवा कर लाती तुम्हारे लिए। लारेब ने मजाकन कहा तो वो मुंह बना गई। एक से क्या बनेगा मेरा? वो लटकी सूरत के साथ बोली क्योंकि उसकी भूख तो एक अरसे से डबल हो चुकी थी। अब मैं दोबारा नहीं जाऊंगी इतनी दूर, तुम्हें ज्यादा भूख लगी है तो ये बिस्किट खा लेना। लारेब ने बिस्किट का पैकेट उसके सामने किया, जिसे एजल ने झट से थाम लिया। आगा की कॉल आ रही है, लगता है वो आ गए हैं। एजल अपना सेब खा चुकी थी, जबकि लारेब अभी भी मुंह चला रही थी। एजल बिस्किट का पैकेट खोलने को थी जब आगा फारिस की कॉल आ गई। एजल, तुम फ्री हो गई? कॉल पिक होते ही उन्होंने पूछा। जाहिर सी बात है आगा, फ्री हो गई हूँ, तभी तो कॉल अटेंड की है। वहाँ से क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था। चलो ठीक है फिर आ जाओ, मैं बाहर खड़ा हूँ। उन्होंने इसीलिए कॉल की थी, बस अभी आई। एजल ने कॉल कट किया और लारेब की तरफ हुई, ये पकड़ो अपना बिस्किट और ठूसो, मैं जा रही हूँ। और बिस्किट उसे थमाती उठ खड़ी हुई। अरे अरे रुको, मैं भी आ रही हूँ। लारेब भी अपना माला पाप समेटे उठ खड़ी हुई। तुम कहाँ, तुम्हारा ड्राइवर आ गया क्या? एजल ने रुक कर पूछा। ड्राइवर प्लस भाई बोलो। लारेब ने एक आंख छुपा कर कहा तो एजल ने एक कस कर चपत उसकी कमर पर रसीद की।
خبردار جو آگے کوئی ڈرائیور بولا تو وہ اس کی بات کا مطلب سمجھتی بولی اوکے بھائی پلس جیجا جی اب خوش؟ لاریب نے اپنی بات کی تصحیح کی تمہارا ڈرائیور چھٹی پہ ہے کیا؟ وہ انہی کے ساتھ چل رہی ہے اس لیے ایزل نے پوچھا نہیں پر میں نے ٹائم 5:30 کا دیا تھا مگر اب آدھا گھنٹہ انتظار کون کرے ابھی کال کی تو آنے میں بھی 20 منٹ لگا دے گا وہ چلتے چلتے کولا کا سپ بھرتی بولی ویسے شادی کی تیاریاں کہاں تک پہنچی؟ گیٹ تک جانے کا راستہ بھی 2 منٹ کا تھا سو ایزل یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگی ہائے کون سی تیاریاں ابھی تو میرے سپنوں کا راجکمار ہی نہیں ملا تو شادی کیسی اور تیاری کیسی؟ وہ حسرت سے بولے ٹفر میں تمہاری کزن کی شادی کی بات کر رہی ہوں جو ایگزامس کے دوران آ ٹپکی ہے ایزل نے اس کے سر پہ ایک لگائی او اچھا اس کی شادی لاریب تھوڑی کھسیانی سی ہوئی اور پھر نان سٹاپ بتاتی چلی گئی کیسا ہوا میری ایزو کا ایگزام؟ ایزل ابھی ان کے پاس آئی ہی تھی کہ انہوں نے اسے دیکھتے سب سے پہلا سوال ہی یہی پوچھا بہت زبردست سب کچھ اتنا آسان تھا نا آگا کہ میں نے تو یوں چٹکیوں میں کر لیا ایزل نے چٹکی بجاتے ہوئے چہ کر کہا جبکہ لاریب نے اس بات پہ ایزل کو کھنکار کر دیکھا تمہارے چہرے سے چھلکی خوشی اور اطمینان دیکھ کر مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا وہ خود بھی مطمئن ہوتے بولے آپ کو پتا ہے وہ سوال جو آپ نے مجھے ڈانٹ ڈانٹ کر کروایا تھا اور کہا تھا جب تک یہ نہیں کروں گی اب سونے نہیں دیں گے چاہے رات بھر جاگنا پڑے مگر سوال تو لازمی ہے ایزل انہیں دیکھتے ہی نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی ہاں مجھے یاد ہے وہ مسکراتے ہوئے اسے سن رہے تھے وہ تو ٹاپ پہ تھا اور پھر وہ سوال جس میں کام مارکس دینے کے بعد آپ نے دوبارہ سے مجھ سے اس کا ٹیسٹ لیا تھا یاد ہے؟ اس نے آگا فارس کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے پھر سے پوچھا جی میری جان مجھے وہ بھی یاد ہے وہ فرتے محبت سے اپنے ہاتھوں کو تھامی ایزل کے ہاتھوں کو دیکھتے بولے اور پھر نظریں اس کے چہرے پہ ٹکا دی یوں باتونی انداز میں بولتی وہ انہیں کتنی پیاری لگ رہی تھی جی چاہ رہا تھا وہ بولتی جائے اور وہ اسے یوں ہی سنتے جائیں وہ ٹاپ 5 پہ تھا اس سے چہ کر بتایا کہ جو سوالات وہ بہت امپورٹنٹ کہہ کر انہوں نے اسے تیار کروائے تھے وہ واقعی آئے تھے اور پھر وہ سوال جس پہ آپ نے مجھے اہم ٹاپ 3 اور 4 کے بارے میں تم اپنے آگا سے کیا کہنا چاہو گی میڈم ایزل؟ ایزل مزید بتانے کو تھی جب لریب نے کھنکھارتے ہوئے اپنے سوال سے اس کی زبان کو بریک لگائے کیا مطلب؟ اسے دانت کچکچاتے ہوئے کہا اور گھورتے ہوئے باقاعدہ اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا مگر لریب کہاں چپ رہنے والوں میں سے تھی آپ نے مجھ سے تو پوچھا نہیں کہ میرا پیپر کیسا ہوا مگر میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سے ضرور پوچھیں کہ اس کا پیپر یوں چٹکیوں میں کیسے ہو گیا؟ لریب کے لہجے کی مانی ہیزی پہ آقا فارس نے مشکوک نگاہوں سے ایزل کی طرف دیکھا جو ان کی ایسی نظروں پہ تھوک نکلتی یہاں وہاں دیکھنے لگی تم نے چیٹنگ کی ایزل؟ انہوں نے سنجیدگی بھرے لہجے میں استفسار کیا تھوڑی سی بالکل تھوڑی سی اس نے نظریں چراتے ہوئے انگوٹھے اور انکشت شہادت کی پور میں بالکل تھوڑا سا فاصلہ چھوڑتے ہوئے لفظ تھوڑی پہ قدرے زور دے کر کہا تھوڑی ہو یا زیادہ چیٹنگ تو کی نا ان کا لہجہ وہی تھا تھوڑے سے زیادہ ہی کی تھی لاریب نے لقمہ دیا تو ایزل کا دل چاہا اس کا سر پھاڑ دیا تم نے بھی تو کی تھی ایزل تڑک کر بولے آگا اس نے بھی مجھ سے پورا ایک سوال پوچھا تھا ایزل نے اس کی بھی شکایت لگائی وہ چاہے 10 سوال پوچھے مجھے فرق تمہارے چیٹ کرنے سے پڑتا ہے کہاں کمی رہ گئی تھی میرے تیاری کروانے میں جو تمہیں چیٹنگ کی ضرورت پیش آ گئی؟ انہوں نے ڈانٹنے والے انداز میں پوچھا میں نے تو بس تھوڑا سا پوچھا تھا بس تھوڑا سا اٹکی تھی پورے کا پورا سوال چیٹنگ کر کے نہیں لکھا چاہے تو قسم لے لیں بس تھوڑی سی کنفیوز تھی اس نے منمناتے ہوئے یقین دلانے والے انداز میں کہا اٹس اوکے میری جان تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہیں تو کیا ہوا اگر تھوڑا سا پوچھ لیا تو اتنا تو بھول ہی جاتا ہے انسان ہاں مگر یاد ہے نا میں ہمیشہ کیا کہتا ہوں؟ انہوں نے اب کی ایزل کو شرمندہ ہونے سے روکا جبکہ لاریب اسے ڈانٹ پڑتا دیکھنے کے بجائے پیار سمیٹتا دیکھ حیران سیا کا فارس کو دیکھنے لگی کہ کیسے پاسا پلٹ گیا ابھی تو ڈانٹ رہے تھے اور ابھی ساتھ ہی سختی میں نرمی شامل ہوگی مجھے یاد ہے آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ زندگی کے اکثر امتحانات میں ہمیں دوسروں کے سہارے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں مگر بڑی اور بری بات تب ہے جب ہم دوسروں کے سہارے کو عادت ہی بنا لیں دوسروں کے سہارے نہ کام آتے ہیں نہ ہی میسر ہمیں ان کے سہارے نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ اپنے بلبوتے پہ سب کرنا چاہیے خود محنت کرنی چاہیے ایزل ان کے الفاظ دہرائے جو وہ ہمیشہ اس سے کہتے آئے تھے بالکل اور یہ بھی کہ تم ایک بار چیٹنگ کرو اٹس فائن مگر آئندہ کے امتحانات میں بالکل اور یہ بھی کہ تم ایک بار چیٹنگ کرو اٹس فائن مگر آئندہ کے امتحانات بھی اس چیٹنگ کی امید پہ دینے کا ارادہ رکھو سب وہ غلط ہے انہوں نے وہ الفاظ بھی یاد دلائے جو ایزل نے ادا نہیں کیے تھے اور تم بھی محترمہ میں نے اگر کہہ دیا ہے کہ تم چاہے 10 سوال پوچھو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم باقی 10 پوچھنے بیٹھ جاؤ یہ باتیں تم بھی اپنے ذہن میں بٹھا لو اور آئندہ تم دونوں کو چیٹنگ کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے سمجھ گئی نا؟ انہوں نے لاریب کو بھی ساتھ ہی سختی سے سمجھایا اور آخر میں دونوں کی طرف باری باری دیکھا تو دونوں ایک ساتھ سر ہلا گئے اب چلو تمہیں گھر چھوڑ کر مجھے آفس بھی جانا ہے اور ہاں سوری ایزل جان کہ مجھے آنے میں دیر ہوگی اس راستے پہ ٹریفک ہی اتنا تھا انہوں نے ایزل سے دیر سے آنے پہ معذرت بھی کی کوئی بات نہیں آگا مجھے اندازہ ہو گیا تھا ٹریفک تو آتے وقت بھی کافی تھا تبھی ایزل نے بھی یہی سوچا تھا
और हाँ, लारेब को भी ड्रॉप करना है आपने? उसने लारेब का भी बताया कि वो साथ जाने के लिए साथ खड़ी है। चलो फिर बैठो दोनों। उन्होंने उन्हें बैठने का कहते हुए ड्राइविंग सीट संभाल ली, जबकि एजल लारेब के साथ ही पिछली सीट पर बैठ गई, जिस पे आगा फारिस ने फ्रंट मिरर से एजल को एक घुरी डाली, जिसका मतलब वाजिया था कि वह उनके साथ क्यों नहीं बैठी। इस बंदे को तुम्हें सवाई जान जान कहने के कुछ और आता भी है या नहीं? डांटता कब है ये तुम्हें? लारेब का उसे डांट पड़वाने का इरादा फेल हो चुका था, तभी वह सरगोशी लिए बोली, तुम बाज आ जाओ वरना चलती गाड़ी से धक्का दे दूंगी तुम्हें। आई बड़ी मुझे आगा से डांट पड़वाने वाली। और जान तो कहेंगे, आखिर को उनकी जान जो हूँ। तुम्हारे सपनों का राजकुमार दूर कहीं खेतों में हल चलाता फिर रहा है, तो इसमें मेरा क्या कसूर? मुझसे क्यों जेलस होती हो? ऐसे ने उसे धक्का देने वाली धमकी देने के साथ साथ उसके राजकुमार को किसान बोलकर अपना बदला उतारा। खेती बाड़ी ही सही, मगर कम से कम हक हलाल का कमा तो रहा है ना। फारिग तो नहीं बैठा जहां भी बैठा है। गोकिला रेब को तब चढ़ी थी ये सुनकर, मगर जाहिर न किया। वो जहां बैठा है अनकरीब तुम भी वहीं बैठी होगी गांव में, और कितना मजा आएगा जब तुम सर पर चिंगे रखे अपने राजकुमार के लिए खेतों में रोटी लेकर जाया करोगी, और फिर अपने बच्चों को वहीं ट्यूबवेल में नहलाया करोगे। एजल बोलने के दौरान हंसती चली गई और लारेब जबड़े भींचते सुनती रही, जबकि आगा फारिस फ्रंट मिरर से एजल को यूं हंसता देख खुद भी दिलकशी से मुस्कुरा दिया। बको मत, मैं नहीं जा रही किसी गांव वाँव में, मैं तो जाऊंगी पेरिस, और वहां अपनी राजकुमार के साथ आईफल टावर तले तस्वीर बना बनाकर तुम्हें बेचकर जलाया करूंगी। जल जल के मर जाना तुम। लारेब आपके अपना गुस्सा जाहिर करती बोली, और जानती थी कि एजल को आईफल टावर देखने का कितना शौक है। तुम तो पता नहीं कब जाओगी, मगर मेरा राजकुमार तो मेरे बस एक इशारे का मुंतजिर है। अभी देखो जरा तुम। एजल ने इतराते हुए आगा फारिस को पुकारा। आगा जान। पुकार में बेपनाह प्यार छलक रहा था। जी जाने आगा। वह उसे मिरर से देखती उसे मोहब्बत से जवाब को हुए जिस मोहब्बत से उसने पुकारा था। आगा जान, हम आईफल टावर देखने कब जाएंगे? मेरा बहुत दिल चाहता है वहां जाके आपके साथ अच्छी अच्छी सी तस्वीर बनवाने का। उसने खास तौर पे तस्वीरों पे जोर दिया और कंखियों से लारेब को देखा। इसे देखो, यूं पूछ रही है जैसे आईफल टावर पेरिस नहीं बल्कि बराबर वाले शहर में हो। लारेब बड़बड़ाई। जब आप कहो एजल, और आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप वहां जाने का शौक रखती हो? ये बात एजल ने उन्हें नहीं बताई थी, क्योंकि जानती थी कि वो उसकी ख्वाहिशात पूरी करने की लिस्ट में इस ख्वाहिश को भी शामिल कर लेंगे, और फिलहाल वो उन पे अपनी ख्वाहिशों का बोझ नहीं डालना चाहती थी। वो इज्जत से उसे मुखातिब करते उसके एक इशारे के मुंतजिर बोले, तो एजल ने मजीद इतरा कर लारेब की तरफ देखा, जबकि लारेब नाक सुकेड़ती रुख फेर गई। चल कुकड़ी कहेंगी। एजल ऊंचा सा बड़बड़ाई। इससे कबल लारेब कोई जवाबी जुमला फेंक दी, एजल आगा फारिस की तरफ मुतवज्जा होगी। तो फिर ठीक है ना, कुछ महीनों तक चलेंगे, और लारेब तुम फिक्र न करना, मैं तुम्हें हमारी एक एक तस्वीर भेजूंगी। वो दरअसल आगा लारेब की बहुत हसरत है कि आपका और मेरा आईफल टावर तले फोटोशूट हो। वो लारेब और आगा फारिस दोनों से बोली, जबकि लारेब इस झूठ पे सुलग कर रह गई। झूठी कहेंगी। वो दिल में बोले, हम एक्स्ट्रा लगेज के तौर पे तुम्हें भी ले चलेंगे, तुम हमारा फोटोशूट लाइव ही देख लेना। आगा फारिस समझ गए थे कि एजल लारेब को तंग कर रही है, तभी वो भी उसी शरारत में शामिल हुए। उफ, ये बंदी कम थी जो ये बंदा भी शुरू हो गया। नो थैंक्स, मुझे नहीं जाना कहीं भी। आप ही मनाए अपना पेरिस हनीमून। वो जल कर कहती फिर से रुख फेर की, जबकि एजल इस जलन पे कहकर लगाकर हंस पड़ी, और आगा फारिस उसे हंसता देख मुस्कुरा दिया। एक्स्ट्रा लगेज। लरे बड़बड़ा कर रह गई। अहम अहम। आप जरा यहाँ आ जाए मोहतरमा। लारेब को ड्रॉप करने के बाद आगा फारिस पीछे बैठी एजल से बोले। लारेब का घर दूर पड़ता था, जबकि उनका करीब, मगर आगा फारिस ने फिर भी पहले उसे ड्रॉप किया। आप भला पहले मुझे ड्रॉप कर देते, फिर लारेब को ख्वामखा ही दोबारा चक्कर पड़ रहा है। गाड़ी से निकलते हुए एजल भी यही बात बोली थी। तुम्हें ड्रॉप करके लारेब को ड्रॉप करने जाता, फिर वापस तुम्हारे पास आता, और फिर ऑफिस जाता क्या? नहीं बेगम, मुझे इसे ड्रॉप करने के बाद तनहा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, और फिर तुम्हें छोड़कर ऑफिस जाऊंगा। आगा फारिस ने लारेब को पहले ड्रॉप करने की वजह बताई। ये वक्त आप मेरे साथ दिन रात स्पेंड करते हैं आगा, फिर भी न जाने और कितना वक्त चाहिए आपको। एजल उनके बराबर वाली सीट पर बर्जमान होती बोली, मेरा बस चले तो दुनिया जहान के सारे काम छोड़ छाड़ कर बस तुम्हारे पहलू में बैठा रहूं, और मेरा हर लम्हा बस तुम्हें तकने, तुम्हें सुनने और सुनाने में ही कटता जाए। वह पक्के मजनू वाले अंदाज में उसे तकते बोले, आपका ये बस मैं कभी नहीं चलने दूंगी। हर वक्त मुझे तकते रहेंगे तो मैं तो क्या? वो पल भर को रुकी तो उन्होंने बर्जस्तगी से इस्तफसार किया, तो मैं तो आपकी इन नज़रों से अपना आप खो बैठूंगी। वो उनकी ठाठे मारती मोहब्बत से लबरेज आंखों में अभी भी अपना आप खो रही थी। तो खोने दो ना जान, खो जो हमेशा के लिए मुझ में कहीं इस तरह से कि तुम्हें मेरे सिवा कोई ना ढूंढ पाए। वो एजल की गर्दन में हाथ डालते खुमारपन से बोलते उस पर झुके। इस वक्त तो आप खो रहे हैं, होश में आ जाएं जनाब। उसने उन्हें पीछे हटाते हुए कहा, कितनी बार कहा है, जब मैं तुम्हारे सामने होश खोने लगूं तो खोने दिया करो, मत जगाया करो मुझे, बल्कि खुद भी मेरे साथ खुमारी के इस सफर में लापता हो जाया करो।
یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے اس پہ جھکے اور اب کی بار اسے روکنے کا موقع دیے بغیر اس کی گردن کو اپنے لبوں سے بھگو گئے۔ آگا چھوڑیں۔ ایزل نے انہیں پیچھے ہٹانا چاہا تو انہوں نے اب کے اپنے دانت اس کی گردن پہ گاڑ دیے۔ ایزل نے اس درد پہ ضبط سے لب بھینچے۔ آگا بھولے مت کہ ہم بیچ سڑک پہ موجود ہیں۔ ایزل نے انہیں ہوش دلانا چاہی۔ اور تم بھی مت بھولو کہ ہماری طرف چار دیواری موجود ہے۔ ان کی بات کا اشارہ گاڑی کی طرف تھا۔ کوئی دیکھ لے گا نا۔ اس نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھے انہیں پرے کرنا چاہا مگر وہ چٹان بنے ہوئے تھے۔ تم دیکھ سکتی ہو مگر کوئی تمہیں نہیں دیکھ سکتا، سو ریلیکس۔ ان کا اشارہ آپ کی گاڑی کے بلیک مررز کی طرف تھا جو اوپر اٹھے ہوئے تھے۔ آگا میں آخری بار کہہ رہی ہوں کہ باز آئیں اپنی ان حرکتوں سے ورنہ میں چھوڑوں گی نہیں آپ کو۔ ایزل نے انہیں باز نہ آتا دیکھ ان کی کمر پہ ناخن چباتے ہوئے سختی سے کہا تو وہ یہ دھمکی اور اس کے ناخنوں والی حرکت پہ مسکرائے۔ میں تو پہلے ہی نہیں چاہتا کہ تم مجھے چھوڑو مگر تم کہتی ہو تو لو آ جاتا ہوں باز۔ وہ گویا احسان کرتے پیچھے ہٹے۔ ویسے آج تم میٹھے کی بجائے نمکین لگی مجھے۔ دل تو چاہ رہا ہے اپنی زبان پہ اس نمکین پن کو تھوڑا اور گھول لوں۔ وہ ابھی پیچھے ہٹے ہی تھے کہ پھر سے قریب ہونے کا ارادہ کیا اس پہ جھک گئے۔ اگر سٹاپ۔ ایزل چلائی مگر وہ اس کی ایک نہ سنتے ہوئے اس کے لبوں کا رس اپنی زبان پہ گھول چکے تھے جبکہ ایزل نے وہی عمل پھر سے ان کی کمر پہ دہرایا۔ اف، اب جا کے ہوا ذائقہ میچ۔ میٹھے کے ساتھ کچھ نمکین اور نمکین کے ساتھ جب تک کچھ میٹھا شامل نہ ہو تب تک زبان کو پرفیکٹ ذائقہ نہیں ملتا۔ انہوں نے اس کی لبوں کو مٹھاس سے تشبیہ دی۔ کہاں سے نکال کر لاتے ہیں ایسی باتیں؟ ایزل اپنے لبوں کی نمی صاف کرتی بولی۔ یہاں سے جانے من۔ انہوں نے اپنے دل پر دستک دیتے ہوئے کہا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکتے ہوئے خود اس کے لبوں کی نمی کو انگوٹھے کی پور میں چنا اور پھر اس انگوٹھے کو اپنے لبوں سے لگا کر چوم گئے۔ ایزل نے ان کی اس حرکت پہ شرم سے رخ پھیر لیا۔ آگا بس مجھے گھر چھوڑ دیں۔ ان کی طرف سے مزید کسی بے خودی کا مذاکرہ شروع نہ ہو جائے تبھی وہ جلدی سے بولی۔ گھر بھی چھوڑ دیتا ہوں مگر یہ مت سمجھنا کہ گھر میں تم مجھ سے بچ جاؤ گی۔ انہوں نے اسے ٹھوکا دیتے ہوئے کہا تو وہ محض انہیں گھور کر ایک ٹھنڈی آب بھر کر رہ گئی کہ یہ بالکل سچ ہی تھا۔ اچھا یہ بتاؤ بھوک لگی کیا؟ وہاں کچھ کھایا تو نہیں تھا؟ اور یہ تمہاری واٹر کین تو ویسے کی ویسی ہے، پانی پیا نہیں تھا کیا؟ جبکہ تمہیں کہا بھی تھا کہ ہر 10-15 منٹ بعد پانی کا گھونٹ بھرتی رہنا۔ آگا فارس گاڑی سٹارٹ کرتے اب دوسری باتیں شروع کر بیٹھے تھے جبکہ ایزل سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتی ان کو سبھی باتوں کے جواب دینے لگی۔ جاری ہے۔